अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। मैं हूं शफात अली। ख़वातीन हज़रात, जानते तो होंगे आप लोग, नाम तो सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में ऐसे छोटे छोटे लोग पैदा होते रहते हैं। अगर आप ऐसे उन छोटे लोगों में शुमार होते हैं जो मुझे नहीं जानते, तो खैर क्या कर सकते हैं, आपकी कमलमी पे अफसोस किया जा सकता है। लेकिन कोई बात नहीं जनाब, आज का है बुध का दिन। क्या मेरे भाई सुबह साथ ही भरम से शुरू कर भाई दिया। भरम किसी के अब्बा जी की हैं क्या? मतलब भरम दुकान तो नहीं लगी हुई ना किसी की, मेरी मर्जी में दे दो भरम, क्या हुआ इसमें? कोई बड़ी बात है जनाब? आज क्या दिन है जनाब? आज हो गई क्या, 12 हो गई, 13 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 तारीख हो गया, 13 जनवरी। 13 जनवरी के बाद जनाब इस महीने का तकरीबन आधा मामला जो है वो हो चुका है। और अभी बस देखे इसके ना, बाद अभी की बात है कि 2021 शुरू हुआ था और जनवरी की अब देखे 13 तारीख होगी, 2 दिन बाद आधा जनवरी ऑलरेडी गुजर चुका होगा। वाह वाह। और बस अल्लाह करे कि जो कुछ हमने 2020 में देखा है वो हम 2021 में ना देखे। बट शफात, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बेशक जनाब, ऐसा है। तो खैर बहुत सारी चीज़ें जनाब आज आपसे शेयर करनी है। वैसे क्या क्या शेयर करना है आज हमने? शफात, आज मैंने शो के बिल्कुल आगाज में, शो शुरू होने से पहले एक चीज़ की है, वो मैंने की कि मैंने सिग्नल की जो ऐप है ना, ये मैंने डाउनलोड किया क्योंकि लोग इतनी इस पे बात कर रहे थे। और आज हम सबसे पहले बात भी सिग्नल की ऐप की बात करेंगे, बिकॉज ये आजकल ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बना हुआ है जनाब, और साथ में व्हाट्सएप हेडक्वार्टर्स इस हवाले से भी बात की जा रही है। सो विल आल्सो टॉक अबाउट इट। यस, आपका डेटा कितना सिक्योर है, नहीं है, लोगों को आपके डेटा के साथ क्या क्या हो सकता है। अब व्हाट्सएप की जानिब से भी इसमें जो है ना वो कुछ पोस्ट्स बना के फ्लोट की जा रही हैं कि आपकी जो व्हाट्सएप प्राइवेसी है उसका मकसद क्या है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए, और आपका कौन कौन सा डाटा शेयर हो सकता है। ऑल्सो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लिया है, तो उस पर भी ज़रा हम बात करेंगे कि भाई हर चीज़ से जो भरम है, इतना ज़रा खौफ नहीं फैलाना चाहिए। साथ में हम ज़रा बात कुछ कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के वाले से बात भी करेंगे। एनसीओसी तो कह रहे हैं कि जी अभी थोड़े बहुत हमने देखा कि केसेस थोड़े बहुत थमे, लेकिन क्या हमें यहाँ पर सुख का या सुकून का सांस ले लेना चाहिए? क्योंकि दूसरी लहर तो थी ही, लेकिन अब तीसरी और चौथी लहर के वाले से भी बात भी की जा रही है। हमने जैसे देखा कि दूसरी लहर कितनी लीथल, कितनी जानलेवा साबित हुई, तो तीसरी लहर भी अल्लाह ना करे इतनी खौफनाक साबित हो सकती है। सो बी केयरफुल। बहुत कुछ है जनाब, टॉप स्टोरीज पे नजर डालते हैं। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी, क्या आपकी जाती मालूमात को कोई खतरा है? बहुत से लोगों ने ये नोटिफिकेशन पढ़े बगैर ही मंजूर कर लिया, लेकिन व्हाट्सएप सार्फिन की बड़ी तादाद में नई हिफाजती पॉलिसियों से मुतालिक शदीद तशवीश पाई जाती है। शौक में बड़े काम हो जाते हैं। पेशावर के मेडिकल के 2 तलबा इंजीनियर्स बन गए। इलेक्ट्रिकल मोटर बाइक बना डाली जो एक बार चार्ज होने के बाद मुसलसल 100 किलोमीटर तक चलती है। हुकूमत ने कचरे की टेंशन से निजात पाने के साथ साथ इसे कारआमद बनाने की भी ठान ली है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में खुद इन्हिसारी हासिल कर ली गई। अब कचरे से कीमती खाद और ईंधन तैयार होगा। साहिवाल में पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगा दिया गया। वजीर आजम इफ्तिताह करेंगे। सख्त सर्दी में मछली खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। दरियाए सिंध के किनारे 12 मसालों से तैयार होने वाली मछली को मिठन कोट ही नहीं, दीगर इलाकों से भी बड़ी तादाद में लोग खाने आते हैं। जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस टॉप ट्रेंड के हवाले से जो कि आजकल ट्विटर पर है। हम ट्विटर पर देख रहे हैं कि व्हाट्सएप हेडक्वार्टर सबकी ज़बान पर है, और गुज़िश्ता रोज़ तो ट्विटर पर व्हाट्सएप हेडक्वार्टर और जो सिग्नल है ये टॉप ट्रेंड रहा है। और यही बहस चल रही है कि इंटरनेट पर मैसेजिंग के लिए कौन सी ऐसी ऐप है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी ऐप भी है जो कि आपके लिए ज़्यादा महफूज है, जो कि आपके डेटा शेयर नहीं करेगी। और ये जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और ये जो लोगों को खतरा है कि यार जो हमारी मैसेजिंग है, जो हमारा आपस में कम्युनिकेशन है, उसकी बेस पे क्या हमारी प्रोफाइलिंग तो नहीं हो जाएगी? क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हम कल को किसी मुल्क के लिए वीज़ा जमा कराने जाएं, वहाँ आगे व्हाट्सएप ने हमें दहशतगर्द रखा हुआ हो, या कोई फंडामेंटलिस्ट या कोई इंतहा पसंद रखा हुआ हो, और हम बेचारे वहाँ पे बैठे हैरान और परेशान देखते रह जाएं कि भाई ये क्या हो रहा है। या वैसे ही कह दिया जाए जनाब आपके तो हमारे मुल्क के बारे में अच्छे ख्यालात ही नहीं है, ये देखें आपकी चैट। आपका फेसबुक तो देखते हैं, अगर आपने अमेरिका के लिए करना हो तो आपका फेसबुक तो बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी देखा जाता है, ऑलरेडी देखा जाता है। आपके पास इख्तियार होता है ना यार, मैंने अप्लाई करना है, चलो पुराना अकाउंट जो है वो डिलीट कर दूं, नया अकाउंट बना लूं, नया अकाउंट बना के दे दूं जी मैं तो अभी ताज़ा है, हो सकता है किया जा सकता है। लेकिन
آپ کا میسنجنگ ایپ کیا یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ یہ بحث ہے. اور اس بحث کی وجہ سے ہوا کیا کہ لوگوں نے بحث بعد میں کی ہے. پہلے انہوں نے حفاظتی اقدامات کیے وچ از گڈ. انہوں نے ٹیلی گرام اور سگنل ڈاؤن لوڈ کرنے شروع کر دیے. اور سگنل کیونکہ دنیا کا امیر ترین آدمی جناب اسپیس ایکس کے بانی ایلون مسک کہہ رہے ہیں کہ سگنل بیسٹ ہے. 50,000 ریٹویٹ ہو چکے ہیں ان کی اس ٹویٹ پہ. اور سگنل کے جو ہے وہ انہوں نے مزید فیچرز بھی انٹروڈیوس کرا دی. آلسو ایڈورڈ سنوڈن بھی بہت عرصے سے سگنل کے والے سے بات کرتے ہیں کیونکہ سگنل جو ہے اس کے بارے میں مسلسل کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑی تقریباً سیف ترین ایپ ہے جس میں آپ کا ڈیٹا بھی ہے جو کسی بھی طریقے سے لیک نہیں ہوگا. وہ بھی بات کر رہے تھے. تو لوگوں کو بھی نا اب زیادہ یقین آنے لگا کہ اچھا اب ہم ٹرائی کرتے ہیں. سب سے ذرا سے ٹیرر سے آپ دیکھیں کہ ہوا کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سگنل ٹاپ ٹرینڈنگ ایپ بھی ہے اور سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کی جانے والی ایپ بھی سگنل بنتی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی سگنل پہ مجھے کچھ گروپس میں ایڈ کیا گیا. میں نے اپروو ہی نہیں کیا. مجھے کوئی نوٹیفیکیشن ہی نہیں آ رہا ان کی طرف سے. میں اور اسے پتہ آ رہا ہے کہ جی ویٹنگ فار یور اپروول. وہ مجھے نظر آ رہا ہے. جس دن میں ڈسکارڈ کروں گا, حالانکہ مجھے پتا ہے میرے دوستوں کے گروپس ہیں, لیکن پھر بھی جیسے میں ڈسکارڈ کروں گا آئی ایم نو لانگر پارٹ آف دیٹ. سو یہ کنسنٹ بڑا ضروری ہے کہ آپ غیر ضروری گروپس میں ایڈ نہیں ہوتے, جو کہ ہم نے دیکھا واٹس ایپ میں نہیں ہے. اور ایک بار پہلے بات کی گئی تھی, پچھلے سال یہ آیا تھا کہ جی واٹس ایپ میں کوئی بھی آپ کو آپ کی کنسنٹ کے بغیر, آپ سے آپ کی پرمیشن کے بغیر آپ کو واٹس ایپ کے گروپ میں ایڈ نہیں کر سکتا. لیکن سمہاؤ شفاعت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی بڑا اسکیم ہوتا ہے جناب. یہ جو اکثر ہم جن لوگوں سے جو ڈلیوری کی جو چیزیں آرڈر کرتے ہیں, جس طرح کے جو رائڈرز ہیں, وہ سمہاؤ اسپیسیفکلی خواتین کے ساتھ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. تو یہ آلریڈی اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی سوشل میڈیا کے جو ایپس ہیں وہ ہماری خواتین کے لیے شفاعت سیف نہیں تھی, کیونکہ وہ فوراً ایک گروپ ایسا بناتے ہیں جس میں جو نمبرز ہیں خواتین کے وہ فوراً لیک ہو جاتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے جناب. اس حوالے سے جناب احمد مزمل صاحب ہمارے ساتھ موجود, نالج ایکسپرٹ ہیں. تو بہت شکریہ جی احمد صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ایگری کرتے ہیں, نہیں کرتے؟ السلام علیکم مدیہ, شفاعت. میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے. ڈیجیٹل پروفائلنگ واٹس ایپ میں جو آپ ڈسکشنز کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس پرائیویٹ ہیں, پبلک ہیں, کتنے پرسنٹ آڈینس کیا سمجھتی ہے. اٹس perception versus reality. So it's a very interesting debate. Absolutely, this is the talk of the town today. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو لوگوں کا کنسرن ہے کہ ان کے کنسنٹ کے بغیر ان کی چیٹس کو استعمال کر کے ان کی پروفائلنگ کی جا سکتی ہے اور وہ ڈیٹا مختلف ممالک ان اشخاص کے خلاف یوز کر سکتے ہیں, از اٹ اے جینوئن کنسرن یا لوگ بہت زیادہ اوور تھنک کر رہے ہیں؟ یہ بالکل جینوئن کنسرن ہے, 100% جینوئن کنسرن ہے. ابھی 10 دن پہلے واٹس ایپ نے پالیسی ریویو کیا, جس کے بعد پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا. میمز ہم نے بڑی انٹرسٹنگ دیکھی کہ جی وہ سارے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے ہماری مدر کی اور ہماری ساری کنورسیشن سن رہے ہیں. خیر وہ میم کی حد تک انٹرسٹنگ ہے, لیکن جو موسٹ ریسنٹ اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اتنا بیکلیش ہوا ہے کہ واٹس ایپ نے اپنی پالیسی ری ڈیفائن کی ہے اور ری شیئر کی ہے. لیٹسٹ اپڈیٹ ہے کل کی. واٹس ایپ یہ کہتا ہے کہ اب جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے کہ آپ کا ڈیٹا ہمیں ایکسیسیبل نہیں ہے. دیٹس دا آفیشیل نیوز, رائٹ. سو وٹ دے سے کہ میں اگر آپ سے چیٹ کر رہا ہوں یا کسی گروپ میں چیٹ کر رہا ہوں تو میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ واٹس ایپ کو ایکسیسیبل نہیں ہے. یہ جو پالیسی چینج ہے یہ اسپیسیفکلی بزنس اکاؤنٹس کے اراؤنڈ ہے. صحیح. سو افیکٹولی اگر ایک بزنس اکاؤنٹ ہے میں اس سے چیٹ کر رہا ہوں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں, لیکن پرائیویٹ کنورسیشنز نہیں پڑھ سکتے. یہ ہے ان کی آفیشیل نیوز. لیکن ایز فار ایز دا جنرل پبلک سینٹیمنٹ از کنسرن, جو آپ نے پروفائلنگ کی بات کی ہے, سو پروفائلنگ ہماری آلریڈی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, پروفائل کرنے کے لیے انہیں سارا واٹس ایپ ایکسیس کی ضرورت نہیں ہے. فیس بک آپ کی اتنی زیادہ انفارمیشن سیو کرتا ہے جو لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. جو کوکیز ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں, ویسے بھی بہت ساری ایسی چیزوں سے جو ہم سرچ انجن سے بھی بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسی کوکیز ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے جو کہ آلریڈی آپ کی ساری تمام تر انفارمیشن پہنچا دیتی ہیں. ایبسولوٹلی کریکٹ. سو ہو کیا رہا ہے کہ آپ کی ڈیجیٹل پروفائل بھی مینٹین ہو رہی ہے اور آپ کی فزیکل پروفائل بھی مینٹین ہو رہی ہے. اس وقت فیس بک اور گوگل دونوں کو پتا ہے کہ میں آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں, رائٹ. اور اگر ہم ایک ہی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوں تو وہ ہمارا کنیکشن بھی اسٹیبلش کر لیں گے کہ ہم دونوں ایک ہی اسٹوڈیو میں بیٹھے تھے, اور وہ یہ بھی کنیکٹ کر دیں گے کہ مدیحہ کیا سرچ کرتی ہے, شفاعت کیا سرچ کرتا ہے اور احمد کیا سرچ کرتا ہے, اور ان دونوں کی آپس میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے ان اے وے کہ جو ایڈ آپ کو پسند آتا ہے وہ کیا مجھے پسند آئے گا کہ نہیں پسند آئے گا, رائٹ. تو آپ جو پروفائلنگ کی بات کر رہے ہیں, پروفائلنگ میں ہماری ساری میٹنگز شامل ہیں. انہیں یہ پتہ ہے میں کہاں کہاں گیا ہوں, انہیں یہ پتہ ہے میں کون کون سی ویب سائٹ سرچ کرتا ہوں, اور یہ آلریڈی ہو رہا ہے اور یہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے. سو اٹس نتھنگ نیو
which people are worrying about. اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے, ہم نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے فیس بک اور انسٹاگرام نے اپنے پالیسی ریویو کے حوالے سے نوٹیفیکیشن ڈالنے شروع کر دیے تھے, اور وہ معاملہ ہے کراس ایپ یوزیج کا. یعنی آپ جب فیس بک بند کر کے کوئی اور ایپ یوز کرتے ہیں, کیا اس وقت فیس بک اور انسٹاگرام آپ کا ڈیٹا دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے بھی لوگوں نے کوشچنز اٹھائے, سوالات اٹھائے, خاص طور پہ جو آئی فون کے یوزرز ہیں انہوں نے تو اپنے فیس بک کو ریسٹرکٹ کیا کہ وہ کراس ایپ مانیٹرنگ نہیں کر سکتا. کیا اس کا بھی کوئی تعلق بنتا ہے ہماری پروفائلنگ سے, اور کیا لوگوں کو اس حوالے سے بھی کنسرن ہونے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل ہے, وہ بڑا ایک بیسک سا سسٹم ہے. سو فیس بک اور گوگل یہ کمپنیز کیا کرتی ہیں, اسپیسیفکلی فیس بک, آپ کو بہت ساری ویب سائٹس پہ لاگ ان تھرو فیس بک کا ایک بٹن نظر آتا ہے, بالکل, یا پھر لائک کا یا شیئر کا بٹن نظر آتا ہے. جس ویب سائٹ پہ وہ لائک اور شیئر کا بٹن ہے, آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں, فیس بک کو پتہ چل جاتا ہے آپ نے اس ویب سائٹ کو وزٹ کیا ہے, رائٹ. سو ایک بہت بڑی پیراڈائم ہے شیئر کے بٹنس, لاگ ان کے بٹنس. ہمیں لگتا ہے یہ کنوینئنس ہے, لیکن افیکٹولی یہ ایک ٹریکنگ میکینزم ہے. آپ کے ساتھ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہوگا, آپ ایک ویب سائٹ پہ گئے ہیں اور واپس فیس بک میں آئے ہیں, فیس بک پہ آپ کو ایگزیکٹلی اسی ویب سائٹ کا ایڈ نظر آ رہا ہے. پھر ایسا کرتے ہیں آپ ایک ورڈکٹ دے دیں, آپ سے ورڈکٹ لے لیتے ہیں, واٹس ایپ, سگنل. آفیشلی اسپیکنگ واٹس ایپ ڈینائی کرتا ہے, ٹھیک ہے, ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے. سگنل کی بات کریں تو 25 ملین ٹیلی گرام کے ڈاؤن لوڈ ہیں پچھلے 7 ڈیز میں, اور 10 ملین سگنل کے ڈاؤن لوڈ ہیں پچھلے 10 ڈیز میں, بالکل, which is 2.5% آف ٹوٹل واٹس ایپ پاپولیشن. انڈورسمنٹ, اب آڈینس کو کیا ریکمینڈ کریں گے, ہمارے دیکھنے والے ویورز کو کیا ریکمینڈ کریں گے؟ واٹس ایپ, سگنل. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ فیس بک کے یا واٹس ایپ کے ہیڈ آفس میں کسی کو یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ میں اپنے دوست سے کیا بات کر رہا ہوں. انہیں صرف یہ انٹرسٹ ہے میں کیا ایڈ دیکھوں, اور فیس بک پہ ایڈ میں ویسے ہی کسی پہ کلک نہیں کرتا. سو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑا سیاسی بیان دیا. بیسکلی ایک طرح سے دیکھا جائے تمام تر مارکیٹنگ کو دیکھتے ہوئے, چیزوں کو دیکھتے ہوئے, چیزوں کی سیلنگ کو دیکھتے ہوئے تمام تر چیزیں ایسا لگ رہا ہے کہ ڈیزائن کی گئی. بہت شکریہ جی. احمد مزمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ابھی احمد نے بڑی اچھی بات کی نا کہ بہت ساری ویب سائٹ پہ جب جاتے ہیں تو وہ ہمیں ایک نوٹیفیکیشن دیتے ہیں. پہلا آتا ہے کہ جی یا تو آپ فیس بک کے تھرو لاگ ان کرنا چاہتے ہیں, تو جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, آپ دنیا جہان کے جب ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں اور جب آپ وہاں سے فری وائی فائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس نمبر تو ہوتا نہیں ہے, تو وہ آپ سے یہی کہتے ہیں کہ جی فیس بک کے تھرو آپ آنا چاہتے ہیں, ہماری انٹرنیٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی بالکل انٹرنیٹ تو ہمیں چاہیے. تو وہاں پہ بھی اور باقی بھی بہت ساری جگہوں پہ جب ہمیں مفت کا وائی فائی چاہیے ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی جب ہم فیس بک کے تھرو جا رہے ہوتے ہیں, ہماری آلریڈی بہت ساری جو انفارمیشن ہے نا وہ چلی جاتی ہیں. یہ ہمارے لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. یہ مسئلے اور واٹس ایپ پہ دیکھیں کتنے لوگوں کو پریشانی ہو گئی ہے. بھائی گل بد گئی مختار ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی آپ واٹس ایپ ڈینائی کر دیں گے تو آپ کی پرائیویسی بچ جائے گی. تم نہیں بچ سکتے. آپ کی پریویسی تھی ہی نہیں. وانس یو آر ان سوشل میڈیا, آپ کی پریویسی ہے ہی نہیں. آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کی ایک ایک لوکیشن جو ہے وہ ٹریک ہو رہی ہے. سو اب میرے خیال سے اس بات کو ہم یہاں ختم کر دیتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کا کنسرن رہے گا اور ہم بھی ساری اس میں آگے بات کرتے جائیں گے. لیکن ذرا سیاسی موسم کے حوالے سے بات کرنے کی یہاں پہ بہت شدید ضرورت ہے, کیونکہ ویسے تو ٹیمپریچر ملک میں ماشاء اللہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن گرتا جا رہا ہے, لیکن سیاسی ٹیمپریچر تو شفاعت ہم دیکھ رہے ہیں بڑھتا ہی جا رہا ہے. جی جناب. اور گزشتہ روز جناب ہم نے دیکھا سندھ اسمبلی میں وفاق جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی اور بڑے الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے الزام عائد کیا ہے جناب کہ وفاقی حکومت ہمارے گیس پر ڈاکہ ڈال رہی ہے, اور وزیر اعظم کو انہوں نے اس معاملے پر خط لکھا ہے. سنتے ہیں. موجود ہے جو سندھ کا حق ہے, سندھ کے لوگوں کا حق ہے, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کنٹینیوسلی اس حق پہ ڈاکہ مار رہی ہے. اور پرائم منسٹر صاحب کے اپنے لوگ انہیں مس گائیڈ کر رہے ہیں اور وہ مس گائیڈ ہوئے چلے جا رہے ہیں, چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو. 28 دسمبر کو ایک خط لکھا پرائم منسٹر صاحب کو. میں نے اپنے خط میں بڑا کلیئرلی لکھا تھا کہ کس کی پہلا حق ہے, سندھ کے ڈومیسٹک کنزیومرز کا, پھر ہماری انڈیجنس انڈسٹری جو سندھ میں موجود ہے دوسرا حق ان کا ہے, پھر میں نے کہا کہ ہمارے جو پاور پلانٹس ہیں جو لوکلی سندھ کے لوگوں کو فائدہ دینا ہے نا, 158 آرٹیکل یہ کہتا ہے ان کو آپ دیں گیس. اس خط کے جواب میں بھی ہر چیز پچھلی گورنمنٹس پہ انہوں نے خط اٹھا کے دے دیا کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں, 1500-1600 MMCFD ہم سندھ کو دیتے ہیں. انہوں نے جواب لکھ دیا ایک جو اسٹیریو ٹائپ ہمیشہ سے لکھتے ہیں, وفاقی حکومت کی یہ جو پالیسیز ہیں ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اس لیے کہ آئین سے وائلیشن میں ہے. مراد علی شاہ کی اس تنقید کے جواب میں مراد سعید نے کل سینٹ کے اجلاس میں کہا کہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تو پاکستانی نہیں ملتا, کوئی سندھ کوئی بلوچستان کا کارڈ لے کر آتا ہے. ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ چوروں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے.
آئیلینڈ آرڈیننسز پیپلز پارٹی بڑی آرڈیننس کے خلاف جمہوریت کی چیمپئن کے طور پہ خود کو پیش کرتی ہے. بنڈل آئیلینڈ کا پہلے آپ نے این او سی کیوں دیا تھا؟ کچرا تو آپ سے صاف ہوتا نہیں. وفاقی حکومت آپ کا کچرا بھی اٹھا رہی ہے. کب تک آپ ان چیزوں کے اوپر سیاست کریں گے؟ بلوچستان پہ قبضہ ہونے جا رہا ہے, سندھ کے اوپر قبضہ ہونے جا رہا ہے. جب بھی ان لوگوں کی ترقی کی بات ہوتی ہے, کوئی سندھ کارڈ لے کے آ جاتا ہے, کوئی بلوچ کارڈ لے کے آ جاتا ہے. ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تو پاکستانی نہیں ملتا. جناب ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تو پاکستانی نہیں ملتا. کنسرن جناب سندھ کا بڑا جنون ہے کہ جی ہماری جو گیس ہے اس پہ پہلا حق سندھ کا ہے کیونکہ سندھ سے نکل رہی ہے. لیکن دوسری جانب جناب علی محمد خان صاحب وزیر مملکت ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مردم شماری کا جو نیریٹو ہے, جو موقف ہے, جو کہ ایم کو بھی موقف ہے, انہوں نے اس کو انڈورس کیا اور کہا جی صحیح مردم شماری ہو گئی تو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں عمران خان کا سپاہی بیٹھا ہوگا. بنڈل آئیلینڈ پہ وفاق اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے جو پیپلز پارٹی نے 40 سال میں نہیں کیا. سندھ میں چیف منسٹر بیٹھا ہے پیپلز پارٹی کا, جس کے پیچھے عوام کا مینڈیٹ ہے پورے پاکستان کا. وہ آج صدر مملکت بیٹھا ہے. مت بھولیں کہ وہ سندھ کا ہی ہے, کراچی سے ہے, اس کمیونٹی کا بھی ریپرزنٹیٹو ہے جس نے ہم سب سے زیادہ قربانی دی پاکستان کے لیے. سندھیوں کا بھی ترجمان ہے. کیا سمجھتے ہیں صرف آپ کے پاس سندھ کا مینڈیٹ ہے؟ آپ تو انٹرنل سندھ کی جماعت ہو کے رہ گئے. پراپر سینسس ہو جائے اور اگلا الیکشن دیکھ لیں گے, سندھ کے ٹیم ہاؤس میں ایک عمران خان کا سپاہی ادھر بیٹھا ہوگا جو پاکستان کا معاشی انجن ہے, جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے. ادھر سے آپ کا مینڈیٹ دیکھ لیں, ادھر سے ہمارا مینڈیٹ دیکھ لیں. کراچی کا مینڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے, انٹیریئر سندھ کا مینڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے. آج میں چیلنج کرتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب, آپ اپنے لاڑکانے میں جلسہ رکھیں, آپ بھی کریں. مہینے بعد عمران خان آئے گا, دیکھیں گے کس کا بندہ زیادہ نکلتا ہے. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے سینیٹر پرویز رشید یہ کہتے ہیں کہ وفاق صوبوں کے وسائل پر بری نظر نہ رکھے, سب سن لیں. ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو سخت عوامی مزاحمت ہوگی. صوبوں کے وسائل پر بری نظر نہیں رکھ سکتا, ان پر قبضہ نہیں کر سکتا. اگر ایسا کرنے کی کوشش کی جائے گی پھر اس کے خلاف عوام کی مزاحمت ہوگی. اس مزاحمت کو کوئی روک نہیں سکے گا. تو کیا یہ دارالحکومت ان لوگوں کے پیٹ پہ ہاتھ ڈالے گا جو اپنا پیٹ کاٹ کے اس وفاق کو پالتے ہیں؟ وفاق کو ہم اس ناک کی شکل دیں گے جب بھوکا ہو جائے تو اپنے ہی بچوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے. شبلی فراز کہتے ہیں جناب کہ پی ڈی ایم کی بنیاد ہی کھوکھلی تھی اور یہ قصہ پارینہ بن چکی ہے. عوام کرپشن بچانے کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دیتے. براڈ شیٹ کے معاملے پر کمیٹی بنائی گئی ہے, 18ویں ترمیم کے خلاف کوئی نہیں, نقائص دور کرنے کی ضرورت ہے. پی ایم تو ہمارے لیے کیا بلکہ پورے ملک کے لیے قصہ پارینہ بن گیا ہے. یہ ایک ایسی تحریک تھی جو کہ جس کی بنیاد ہی بڑی کھوکھلی تھی. 18ویں ترمیم کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے, لیکن اس میں کچھ ایسے نقائص ہیں جن کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. جو براڈ شیٹ سکینڈل ہے اس کے بارے میں اس کو دیکھتے ہوئے ایک انٹر منسٹریل کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ اس سارے کیس کو اور اس کے چیدہ نکات کو تشت ازبام کرے گی. کل علی محمد خان صاحب نے جو بات کی کہ اگر صحیح مردم شماری ہو جائے تو سندھ میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پرائم منسٹر عمران خان کا سپاہی بیٹھا ہوگا, انہوں نے ایسی بات کی. تو اسی والے سے بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. شہری صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے میں وقت دیا. یہ بتائیے کہ کل علی محمد خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر صحیح طرح سے مردم شماری ہو جائے تو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں عمران خان کا سپاہی بیٹھا, اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے چیلنج بھی دیا آپ لوگوں کو کہ بلاول بھٹو اگر لاڑکانہ میں جلسہ کر کے دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ کس کے لوگ زیادہ آتے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ مجھے تو ہنسی آتی ہے دیکھ کے اس طرح کے بوکھلاہٹ جو ذاتی اٹیکس پر اتر آتے ہیں. دیکھیے لاڑکانہ میں تو ابھی ہم نے بہت بڑا جلسہ کر کے دکھایا ہے, تو یہ پتہ نہیں کس دنیا میں بیٹھے ہیں, کون سی چیلنج کی بات کر رہے ہیں. ہمیں کسی کی چیلنج کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی ختم کیا ہے پیپلز پارٹی نے اللہ کے فضل سے ایک ایسا جلسہ جو نہ صرف بالکل منظم تھا لیکن اس میں ایک سمندر لوگوں کا موجود تھا, اور ساری دنیا نے اس بات کی تصدیق کی ہے. تو پتہ نہیں ان کا کیا انفارمیشن ہے, کیا یہ سمجھ رہے ہیں. اتنا بہرحال اتنا ابھی کل تو پرسوں ہم نے دیکھا ماراکن میں اتنی ایک جمع غفیر تھا لوگوں کا توقع سے زیادہ, اور زیادہ تر بلکہ ہم سمجھے تھے ایک پارٹی کر سکتی تھی جمع اتنے لوگوں کو,
اور بہتری اس میں ہوتی کہ ہم بڑا گراؤنڈ کرتے یا آگے اور تک لے جاتے. لیکن انشاءاللہ اگلی دفعہ یہی ہوگا. چیلنجز تو اب ان کو ہمارے قبول کرنے پڑیں گے. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کو سیاسی مخالفت سے اتنا ڈر پڑ گیا ہے. بالکل، یہ واقعی بات کا باعث تشویش ہے کہ سیاسی مخالفت کو ذاتی لڑائی نہیں بنانا چاہیے. لیکن شبلی فراز صاحب نے سیاسی تنقید کی ہے. وہ کہتے ہیں جی 18ویں ترمیم جو کہ پیپلز پارٹی کا ماچزمو ہے، پیپلز پارٹی کا برواڈو ہے سارا، وہ کہتے ہیں جی اس میں کچھ نقائص ہیں اور انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا نقائص ہیں اور پیپلز پارٹی نے کیا اس پہ سٹینڈنگ لی ہے؟ کوئی ذرا اس حوالے سے بتائیے گا. اب دیکھیے نا، بلی تھیلے سے نکل تو آئی. پہلے یہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں کرنا ہے اور بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم ایسی کوئی ترمیم نہیں لانا چاہتے. ابھی اگر ترمیم لائیں گے تو کس بنیاد پر؟ پیپلز پارٹی نے تو اپنا موقف بالکل واضح کر دیا ہے. ہم نے سارے پارٹیوں کے، سارے ملک کے کنسنسس کے ساتھ یہ آئین 18ویں ترمیم بنائی ہے. یہ 1973 کا آئین کی شکل میں ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے. اور اس میں اگر ترمیم ان کو کرنی ہوتی اور ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوتا تو یہ سارا مسئلہ نہیں ہوتا. ان کو پہلے صاف بات کرنی چاہیے یہ چاہتے کیا ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا شریمان صاحبہ، اب ہم ذرا پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ جو پی ڈی ایم کے اندر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ان کے آپس میں نیریٹو جو ہے وہ میچ نہیں کر رہے. لانگ مارچ کے مقام پہ کیا پی ڈی ایم میں اتفاق نہیں ہوا؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو پنڈی جانے کی بات کر رہے ہیں مسلسل. دیکھیے، اتفاق پی ڈی ایم میں ہر چیز پر ہوتا ہے اور رہے گا بھی. ہر چیز ہم تیزی سے ایونٹس آگے بھی بڑھ رہے ہیں. ہمارے گائے بگائے روز دن بدن ریلیز ہو رہی ہیں. جلسوں کا ایک اختتام ہوا، اب ریلیز کا سلسلہ شروع ہوا ہے. لانگ مارچ بھی ہوگی اور دمادم مست کلندر ہوگا. اتفاق کے ساتھ ہی ہوگا اور آپ دیکھیے گا کہ کس کے پھر کیا پسینے چھوٹتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. شریر ہمارے ساتھ موجود تھی. کہہ رہی جی پی ڈی ایم میں مکمل اتفاق ہے. کیا ایسا ہے؟ لیگی رہنما مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر خزانہ ہے. سر بہت شکریہ. لانگ مارچ کا مقام کیا ہوگا سر؟ کہ کچھ کہہ رہے ہیں جی اسلام آباد جائیں گے، کچھ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں ڈی چوک جائیں گے، کچھ کہہ رہے ہیں پنڈی جائیں گے. کوئی طے ہوا ہے کیا کہاں جانا ہے لانگ مارچ میں؟ لانگ مارچ کے اوپر دو مختلف رائے، جیسا آپ نے کہا، شاید آ گئی ہیں مختلف پارٹیوں سے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد ہونا چاہیے. مولانا صاحب کی رائے ہے کہ پنڈی میں دھرنا ہونا چاہیے، لانگ مارچ ہونا چاہیے. دونوں رائیں محترم ہیں، لیکن پی ڈی ایم جو ہے وہ آپس میں فیصلہ کرے گی اور پھر جہاں فیصلہ ہوگا وہاں جائیں گے. میرے خیال سے زیادہ تر چانس یہ ہے کہ اسلام آباد ہے. صحیح. اچھا مصطفیٰ صاحب، یہ کہے گا پچھلے دنوں کاوے موسوی نے بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں مسلم لیگ نون پر. وہ کہتے جی کہ شریف فیملی نے انجم ڈار سے رشوت کی پیشکش کی تھی براڈ شیٹ کے معاملے پر. کمیٹی بنا دی بھی گئی ہے، سو جلد انکشافات بھی کرے گی کمیٹی سے حوالے سے. یہ موسوی صاحب جو ہیں بڑی عجیب سی بات کر رہے ہیں. ایک معاہدہ جو کہ 2003 میں ختم ہو چکا تھا، اس کے بعد انہوں نے حکومت پاکستان کے اوپر کیس کرا تھا. تو کوئی جواز ہی دنیا کا کیا لگتا ہے منطق کے حساب سے کہ 2012 میں جا کے ان کو رشوت آفر کری جائے، جبکہ کیس ہی ختم ہو گیا تھا 2003 کے اندر. اور اس کے بعد اگر 2012 میں کسی انجم ڈار صاحب نے رشوت بھی ان کو آفر کر دی تھی تو 2012 سے لے کر 2020 تک کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ پہلے اس بات کو انکشاف کر دیتے اور ہمیں نہ بتاتے، میڈیا کو نہ بتاتے، کم از کم کورٹ کو بتا دیتے تو ان کا کیس زیادہ مضبوط ہو جاتا. انہوں نے وہ بھی نہیں کرا. نہ ان کو اصولاً پولیس کو رپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ لندن کے حساب سے اگر کوئی رشوت آپ کو آفر کرے تو انلیگل ہے، وہ بھی انہوں نے نہیں کرا. تو یہ تو ایک جھوٹ بات ہے جو یہ اس وقت کر رہے ہیں. اور یہ پی ٹی آئی جو ہے اس جھوٹ کو لے کر آگے چلتی ہے، لیکن پی ٹی آئی پہ لیکن بہرحال جھوٹ کو لے کے آگے چلتی بات. اب کیا اسٹیٹس ہے مسلم لیگ نون کے اندر کی پالیسی کا؟ کیا مسلم لیگ نون پوری طرح ایک پیج پہ ہے؟ انیشیلی جیسے لگ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس لائن سے متفق نہیں ہے جو مریم نواز صاحبہ نے اٹھائی ہے، اور شہباز شریف صاحب اس حوالے سے تھوڑے سے نظر انداز بھی کیے جا رہے تھے، ایک تاثر آ رہا تھا. تو اب کیا معاملہ ہے؟ اب کیا پوری نون لیگ ایک پیج پہ آ گئی؟ جی، مسلم لیگ نون کے اندر دیکھیں بالکل کوئی بھی ایسی وہ نہیں ہے اختلاف رائے. ہم سب اس بات پہ یکجا ہیں کہ ہمارے پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب ہیں اور پارٹی کے صدر جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور پارٹی کی بڑی قیادت جو ہے وہ جاتی ہے شہباز شریف صاحب کے اپنے اس پہ. ورکرز بھی آتے ہیں،
कोर्ट की हेयरिंग पे। कोर्ट के अंदर क्योंकि वो पेरा वगैरह लगा होता है पुलिस का, तो नफरी होती है, तो इतने लोगों को नहीं जाने देते, लेकिन तो कुछ लीडर्स जा सकते हैं कोरोना की वजह से। लेकिन शहबाज शरीफ हमारी पार्टी के सदर हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो जल्द सुरखरू होंगे और छूट जाएंगे। सुरखरू तो हैं ही वो, और जल्द इंशाअल्लाह छूट जाएंगे। और ये जो जालिमाना रवैया हुकूमत का है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी, और इनके बेटे हमजा शरीफ के ऊपर, जिनको अब 1.5 साल हो गया जेल के अंदर, अल्लाह करे कि वो जल्द छूट जाएं इंशाल्लाह। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना है, मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमा है। वो कह रहे हैं जी दुआ करें कि हमजा शहबाज साहब जो है वो 1.5 साल से जेल में नज़रबंद कैद है, वो रिहा हो जाएं और पूरी नून लीग जो है आपको एक प्लेटफॉर्म पे वापस नजर आए। और इससे पहले हमने शरीर रहमान साहब से भी बात की थी, पीडीएम पे इख्तलाफात के हवाले से बात भी की थी, तो उन्होंने कहा था जी ऐसे तो कोई इख्तलाफात नहीं है, क्योंकि जिसके हवाले से मुसलसल बात की जा रही है। और साथ में बिलावल भुट्टो ज़रदारी है, साबिक सदर आसिफ ज़रदारी को इन्विटेशन है जनाब, जो बाइडन साहब की जो नई तकरीब बरदारी होने जा रही है, तो उसके लिए इन्विटेशन आ रहा है। उसके लिए कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी 18 तारीख को जो है वो अमेरिका के लिए रवाना भी होंगे 4 रोज़ा दौरे के लिए। बड़ा अनयूजुअल है जनाब, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जाना, तो वो मेरे ख्याल में जो चूँकि जो बाइडन जब वाइस प्रेसिडेंट थे तब जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, तो वो ताल्लुक जो है वो उन्होंने याद रखा है, और वो अपनी जो फ्यूचर की पॉलिसी शायद उस हवाले से भी एक हिंट दे रहे हैं पूरे खित्ते को कि मेरा इंक्लाइन किस तरफ रहेगा। तो मेरे ख्याल में ये मेरी अपनी परसेप्शन है। उनकी तो नून लीग की गवर्नमेंट के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे था बिल्कुल, एग्जैक्टली। बट वो मेरे ख्याल में शायद वहाँ पे मौजूद जो पाकिस्तानी है, वो जो लॉबी जो बाइडन साहब के नज़दीक है, वो शायद फिर जरदारी साहब के नज़दीक है। बाकी हमारे नाज़रीन खुद डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं कि किस जानिब इशारा जा सकता है। क्यों पहेलियां बुझाएं जनाब। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में आप भी सोचें हम भी सोचते हैं, कौन करवा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। एक बड़ी खबर के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हुए हैं। अमेरिका से खबर आई है, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ओहदे से हटाने का मुतालबा जोर पकड़ गया है। 25वीं तरमीम बहाल करते हुए सदर ट्रंप को हटाने की करारदाद मंजूर हो गई है। अमेरिकी अवाम नुमाइंदगान में 25वीं तरमीम बहाल करते हुए करारदाद पर वोटिंग हुई। करारदाद की हिमायत में 223 जबकि मुखालफत में 205 वोट डाले गए। एक बार फिर आपको बताते चले, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंपीचमेंट की कार्रवाई 25वीं तरमीम के तहत उस पर वोटिंग हुई है, जिस पर उनकी करारदाद की हिमायत पर 223 और मुखालफत में 205 वोट डाले गए हैं। और अब हम ज़रा बात करेंगे कोरोना के केसेस के हवाले से। एनसीओसी के मुताबिक पिछले 1.5 माह में अगर देखा जाए तो जहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं, वहाँ पर पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि जो कोरोना की जो लहर है, जो दूसरी लहर है, वो कहीं ना कहीं जो है वो वीक हुई है। दुनिया जहान में अगर हम अमेरिका की बात करें, हम यूके की बात करें, हम यूरोपियन ममालिक की बात करें, तो हम वहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना ने अपनी तबाहकारियाँ मचाई हैं। लेकिन अब जैसे एनसीओसी का नया बयान आया है कि ऐसा लग रहा है कि जी पाकिस्तान में केसेस में कमी वाक़या हो रही है, लेकिन फिर भी असद उमर साहब कहते हैं कि हमें अपने आप को तीसरी लहर के लिए शफात तैयार रखना चाहिए। और अभी जब साथ साथ में बात करें ना, मुझे डर ये है कि अब लोग कहेंगे देखा, मतलब अब तो कोई मसला ही, कोई टेंशन ही कोई नहीं, अब हमने मास्क भी नहीं लगाना, अब हमने केयर भी नहीं करनी, क्योंकि तो कोरोना की लहर वीक पड़ती जा रही है। जी जनाब, और मसला सारा ये है कि लोग टेस्ट नहीं करा रहे, वो खांस रहे हैं, 2-2 हफ्ते खांस रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं, बुखार भी हो रहा है, लेकिन कहते हैं हमें कोरोना हमें तो हो ही नहीं सकते। हम तो मतलब ऐसे लोग ये इस मतलब टेस्ट सेंस ऑफ टेस्ट चला गया है, स्मेल चला गया, पर लोग फिर भी बात करें कि भाई नहीं, ये तो हमें नज़ले जुकाम है, सर्दियों में तो हमारे साथ होता ही है कि हमारा टेस्ट चला जाता है, हमारी सेंस ऑफ स्मेल चली जाती है। हाँ, हड्डियों में अक्सर दर्द भी रहती है, हम ड्रेन हो रहे हैं, बट नहीं, लोग टेस्ट इस हवाले से नहीं करा रहे, जो कि सबसे खौफनाक बात है, बिकॉज आप समहाउ एक कैरियर हैं जो कि किसी और की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, अगर आप खुद बच जाते हैं तो। असद उमर साहब ने इस हवाले से, वैक्सीन के हवाले से क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। तमाम लोगों से अपील कि आगे भी एहतियात जारी रखें। आपको पता है कि हुकूमत जो है वो वैक्सीन हासिल करने के लिए तेज़ी से फ़ैसले कर रही है, और इंशाअल्लाह ताला जल्द हम आपको इस सिलसिले में अच्छी खबर भी देंगे। जो हमारा हॉस्पिटल का सेहत के निज़ाम का अमला है, उनके लिए कम से कम जो है वो जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाएंगी, और उसके बाद तेज़ी से आप देखेंगे दूसरों के लिए भी। अब हमने आखिरी वक्त में ये नहीं होना चाहिए कि हम बेहतियाती शुरू कर दें।
اور ہم خدا نہ خواستہ جیسے دوسرے چند ممالک ہیں جہاں پہ ہم نے تیزی سے وبا کا دوسرا، کچھ ملکوں میں تیسری لہر بھی ہم نے دیکھی ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ یہاں پر تو شفاعت پاکستان میں صورتحال ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو ڈانٹ لیتے ہیں اور لوگ مشتعل ہوئے بغیر جو ماسک پہن لیتے ہیں اور شرمندہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن برطانیہ میں جو سچویشن ہے وہ بہت خطرناک ہوگی۔ وہاں پر کس طریقے سے ہم بات ہو رہی ہیں، فورتھ چیئرمین کا لاک ڈاؤن چلا گیا ہے، وہاں پہ صورتحال اتنی زیادہ ٹینس ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں پر گریزاں ہیں جناب، ماسک نہیں پہن رہے، مطلب شاپنگ مالز میں بھی جا رہے ہیں، باہر بھی نکلتے ہیں ماسک نہیں پہنتے، اور اگر آپ ان کو بولیں کہ ماسک پہنے تو مشتعل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو لگتا ہے برطانیہ میں بھی پاکستان کا اثر رسوخ چلے گیا، تھوڑا بہت پاکستانی بھی جو ہے نا مائنڈ کر جاتے ہیں، خاص طور پہ شادیوں میں اگر آپ ماسک پہن کے چلے جائیں اور اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے ہاتھ کرے اور آپ ہاتھ ایسے یوں سینے پہ رکھیں آئی واللہ کہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے یار آپ بہت زیادہ ارطغرل دیکھتے ہیں، ہم نہیں مانتے ہوتے آپ کو، اور آپ ابھی اب ایسے ہو گئے ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، فلانا ڈمکانا، اس قسم کے ڈائلاگ بازی ہوتی ہے، یہ معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن فیکٹ آف دا میٹر از جناب کہ کورونا کا نیا سٹرین برطانیہ میں بھی آ چکا ہے، پاکستان میں بھی اس کی اطلاعات مل چکی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف ماسک پہننا ہے، احتیاطی تدابیر کرنی ہے، کلوز انوائرمنٹ میں نہیں بیٹھنا، تھوڑا فاصلے سے بیٹھنا ہے، اور اللہ خیر صلی اللہ سوال ماسک جو ہے از اے نیو نارمل، اب ہمیں اپنی زندگیوں کو ماسک کے ساتھ ہی گزارنا ہے، چاہے آپ ماسک باہر سے لیں یا گھر میں بنائیں، ماسک امپورٹنٹ ہے اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان پیاری ہے آپ کو تو جناب اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر عطار رحمان صاحب موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سر جو حالات ہیں اس وقت برطانیہ میں، امریکہ میں، جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں بڑے پریشان کن ہیں، پاکستان میں الحمدللہ اتنے حالات خراب نہیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بہت اہم سوال پوچھا ہے، اور وجہ پتہ نہیں ہے کہ کیا میجر فرق ہے، کیا ہمارے ہاں امیونٹی زیادہ ہے یا دوسری چیزیں، کیونکہ آپ دیکھیں تعلیم کم ہے، اس سے ہیلتھ فیسلٹیز وہ نہیں ہیں جو مغرب میں ہے، اس کے باوجود الحمدللہ یہاں پہ حالات جو ہیں بہت بہتر ہیں دوسرے ممالک کے مقابلے میں۔ اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو روزانہ کے بیسس پہ جو NCOC جو ہے مانیٹر کرتا ہے کہ 5-6 ہزار مقامات کو لاک ڈاؤن کر رکھا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ نئے مقامات لاک ڈاؤن ہوتے ہیں، تو سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے، شروع میں سخت لاک ڈاؤن اور بعد میں سمارٹ لاک ڈاؤن، وہ نہایت کامیاب رہی ہے۔ دوسرے میرے خیال سے کچھ نیچرل امیونٹی بھی ہے ہمارے ہاں اس پورے علاقے میں، سری لنکا میں، پاکستان میں، ہندوستان میں بھی ایک حد تک، لیکن وہاں شروع میں انہوں نے مس ہینڈل کیا جس کی وجہ سے بہت پھیل گیا۔ تو پہلے جو مہینہ 2 مہینہ تھا وہ کریٹیکل تھا، اس کے اندر ایک دفعہ یہ آگ پھیل جائے پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ الحمدللہ یہاں پہ سچویشن بہت بہتر ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان میں ہیلتھ فیسلٹیز اس طرح کی نہیں ہے جیسی ویسٹ میں ہے۔ مثال اس طرح سے دیکھی جا سکتی ہے کہ اسپین میں جو کرونا وائرس سے ڈیتھس ہیں وہ کہاں جا چکی ہیں، نائجیریا میں چونکہ اس قسم کی ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں تو کرونا وائرس کی اس قسم کی ڈیتھس بھی نہیں ہیں۔ کیا اس معاملے میں، اس کمپیریزن میں کوئی صداقت ہو سکتی ہے؟ جی بالکل یہ ممکن ہے، کیونکہ آپ کے پاس اگر آپ کے پاس پولیوٹڈ انوائرنمنٹ ہو، اگر جراثیم ہو، تو آپ کے نیچرل آپ کے جسم میں ایک مدافعتی قوت ہو جاتی ہے، امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور یہ ایک وجہ یقیناً ہو سکتی ہے کہ یہاں پر امیونٹی ہمارے علاقوں میں زیادہ ہے جہاں تو اس فرنج بینیفٹ ہے یہ اس کا، اور یہ یقیناً ایک ممکنات میں سے، لیکن ثابت یہ بات نہیں ہوئی ہے ابھی، لیکن یہ یقیناً ممکنات میں سے ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب یقیناً ایک اچھی بات ہے کہ اگر ہم میں امیونٹی ہے اور ساتھ میں جس طریقے سے NCOC جو پرٹیکولر ایریاز میں جو چھوٹے چھوٹے لاک ڈاؤنس کری اس سے بھی کافی زیادہ ہمیں اچھے نتائج مل رہے ہیں، لیکن جو ویکسین کے حوالے سے بات بار بار کر کے لوگ سمہاؤ اب مطمئن ہو گئے کہ جی اب ویکسین آ گئی تو ہم کورونا سے فائٹ کر لیں گے، لیکن دوسری جانب جب ہم پڑھ رہے ہیں اس حوالے سے تو اس میں آ رہا ہے کہ چلے ٹھیک ہے اگر آپ کو ویکسین لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو وائرس بالکل منتقل نہیں ہو سکے گا، وائرس آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، بٹ سمہاؤ وہ آپ کے تھرو لوگوں میں منتقل ہو سکے گا۔ اس میں کتنی سچائی ہے؟ جی ویکسین جو ہے وہ تو صحت مند افراد کو پروٹیکٹ کرتی ہے، جن لوگوں کو آلریڈی کرونا ہو گیا ہے ان کو تو وہ تو انفیکٹ کرتے رہیں گے، ان کے لیے ویکسین بیکار ہے، اور ویکسین اگر آپ لیں گے تو پھر بھی دوسرے لوگوں کو منتقل نہیں کر پائے گا، مختلف آپ کے جسم کے اندر آپ کے اندر اینٹی باڈیز بنائے گی، لیکن آپ جو ہے دوسرے لوگوں کو انفیکٹ نہیں کر سکیں گے۔ اگر ایک صحت مند فرد کو اگر آپ ویکسین لگاتے ہیں تو وہ انفیکٹو نہیں ہوگا، لیکن وہ خود پروٹیکٹ ہو جائے گا، تو یہ بات درست ہے، لیکن یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ ویکسین جو ہے یہ 100% پروٹیکشن نہیں دیتی۔ 20 افراد کو ویکسین لگے گی تو 1 یا 2 کو بالکل پروٹیکشن نہیں ملے گی، 18 یا 19 کو پروٹیکشن ملے گی، تو یہ 100% افیکٹو نہیں ہے۔
कोई 80, 90, 95% डिपेंडिंग कि कौन सी कंपनी की वैक्सीन है, इनमें एफिकेसी है। और ये भी पता नहीं है कि कितने अरसे तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, क्या 3 महीने के लिए मिलेगी या साल भर के लिए मिलेगी या 1.5 साल के लिए मिलेगी। इसके बारे में भी डेटा कुछ नहीं है, क्योंकि वायरस जो है नया आया है और लॉन्ग टर्म स्टडीज हुई नहीं है वैक्सीन के ऊपर कि कब तक आपको प्रोटेक्शन देंगी। लेकिन ख्याल ये है कि ये 8 से 12 महीने या 16 महीने तक प्रोटेक्शन देंगी, लेकिन नहीं है अभी कि कब तक प्रोटेक्शन। डॉक्टर साहब, अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि बहुत सारे ममालिक में वैक्सीन आ गई है, इस्तेमाल हो रही है, लोग लगवा रहे हैं, फोटो सेशंस करवा रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं। पाकिस्तान में अभी तक बहुत सारी वैक्सीन्स के ट्रायल्स हो रहे हैं और अभी भी वैक्सीन के आने में वक्त है। इसकी क्या वजह है? ट्रायल्स होने में इतनी ताखीर क्यों हुई है? बात यह है कि दुनिया में बहुत सारी जगहों पे ट्रायल्स हो रहे हैं और यही कंपनियां जिन्होंने ट्रायल्स कंप्लीट भी कर लिए हैं, जैसे कि सीनोवैक है, कैंसिनो बायो है, और बहुत सारी कंपनीज हैं, सीनोफार्म है जो पाकिस्तान में हमारे साथ ट्रायल्स कर रहे हैं, और दूसरी कंपनियां, इनके ट्रायल्स मुख्तलिफ ममालिक में जारी हैं। हालांकि उन्होंने कुछ ममालिक में कंप्लीट कर ली है, तो ये कोई अजब बात नहीं है। मसला इस वक्त ये है कि बहुत सारे ममालिक ने ओवर बुकिंग कर ली है वैक्सीन की। यानी कि कनाडा ने जो अपनी उनकी जो आबादी है उससे 400% ज्यादा उन्होंने वैक्सीन बुक कर ली है और पेमेंट कर दी है। बरतानिया ने 300% ज्यादा वैक्सीन की बुकिंग कर ली है और पेमेंट कर दी है। तो इस वक्त वैक्सीन की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई जो है बहुत कम है, क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर होते होते टाइम लगता है। तो मैं नहीं समझता कि ज्यादा क्वांटिटी में वैक्सीन अभी 6 महीने से 12 महीने लगेंगे, इससे पहले कि बड़ी मिकदार में ये वैक्सीन अवेलेबल होनी शुरू हो। अभी बहुत कम क्वांटिटीज में आएंगी, और जैसे असद उमर साहब ने कहा कि शुरू में पाकिस्तान में हेल्थ वर्कर्स के लिए मंगा रहे हैं, और फिर कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में जहां से मिल सकती है वहां से मिले। 9 कंपनीज हैं इस वक्त जो वैक्सीन। और अभी ये भी देखना होगा कि एग्जैक्टली ये वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स के लिए पाकिस्तान में कब अवेलेबल होगी। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर मान हमारे साथ मौजूद थे और वो कहते हैं अभी सिर्फ गेस वर्क है कि जो वैक्सीन आपको लग रही है ये आपको 8 महीने या 12 महीने या फिर आपको 1.5 साल की इम्यूनिटी देगी। तो ये अभी नहीं बताया कि फॉर लाइफ लॉन्ग ऐसा आपको इम्यूनिटी देगी या फिर आपको हर साल ये वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। सामने क्या है? ओह, तो ब्रेक आ गई है। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, हम आपको लिए चल रहे हैं पेशावर, जहां शौक में पेशावर के मेडिकल के 2 तुलबा जो हैं वो गए तो थे मेडिकल कॉलेज, लेकिन वो बन गए इंजीनियर क्योंकि उन्होंने बना ली ऐसी इलेक्ट्रिक मोटर बाइक जो एक बार होती है सिर्फ चार्ज और उसके बाद मुसलसल 100 किलोमीटर तक चलती है। नहीं, रुक भी जाती है। ऐसे नहीं कि आप 100 किलोमीटर कि ब्रेक मारे रुके ना, या आपको रोकने के लिए किसी बंदे में साइकिल बजानी पड़े, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये खुद ही मतलब आपसे ब्रेक, क्लच वगैरह सब कुछ मौजूद है। लेकिन कमाल ये है जनाब सी कोई आवाज़ नहीं है और इंतहाई सस्ती है और बड़ी जल्दी चार्ज हो जाती है। लेकिन बनाइए मेडिकल के स्टूडेंट से, क्या ये खुला तजाद नहीं? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ वो स्टूडेंट्स मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आप जरा बाइक का स्ट्रक्चर देखें, बिल्कुल कितनी लाइट, यानी कोई इसके अंदर बॉडी ऐसा सच नहीं है, तो इसलिए आपके पास सामान रखने की बेताशा गुंजाइश है। ये शफात मतलब यहाँ तो उनसे बात करना और सवाल करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों मेडिकल के लास्ट ईयर के तालिब इल्म हैं और उन्होंने अपने आखिरी साल में क्या कमाल एक इजाद बना लिया जनाब। और इनका कहना है कि जी ये जो इलेक्ट्रिक बाइक है ना, ये सादा और काफ़ी ज़्यादा माहौल दोस्त भी। और मज़े की बात है कि इस मोटरसाइकिल की बैटरी जो है वो 1 से 1.5 यूनिट में 3 घंटों के दौरान मुकम्मल तौर पर अच्छी तरीके से चार्ज हो जाती है, कम खर्च भी है। यानी 1 रुपये में लगभग जो है वो बड़े आसानी से 4 किलोमीटर तक सफ़र कर सकते हैं। और इसी वाले से बात करने के लिए पेशावर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहिउद्दीन। तो मोहिउद्दीन से बात करेंगे। मोहिउद्दीन, वेलकम टू बाखबर सवेरा। ये बताएं कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप गए थे, आप लास्ट ईयर के तालिब इल्म भी हैं, वहाँ पढ़ते पढ़ते ये बाइक बनाने का ख्याल कैसे आ गया? सबसे पहले तो आपका बेसिक मेरी स्टार्ट हुई थी 2016 में, और मेरा पैशन जो है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ और बायोनिक्स की तरफ जो है तो मेरा पैशन बढ़ा। और इलॉन मस्क से इंस्पायर होके तो पहली चीज जो मैंने की, मैंने इलेक्ट्रिक साइकिल ली स्क्रैप से, और उसमें 2 दिन बाद ही मुझे ये अंदाजा हुआ कि मसला जो होता है वो बैटरी का होता है। उसके बाद मैं लिथियम आयन बैटरी पैक्स बनाता रहा कोई 3 साल, उसको सेल आउट करके जो रेवेन्यू मैंने जनरेट किया वो मैंने टेलीपोर्ट में दोबारा से इन्वेस्ट किया। और फिर 2020 के स्टार्ट में मैंने एक टीम ऑन बोर्ड की, चूँकि काम बहुत ज़्यादा होता था और अकेले करना बहुत मुश्किल था। हालांकि मैं वेल्डिंग, ग्राइंडिंग,
सारी चीज़ें वो सीख गया था, जो बेसिक स्किल्स और टूल्स यूज़ करना होता है। बट हमने इंस्पिरेशन एक डच कंपनी से ली, उनसे हमने परमिशन ली फॉर प्रोटोटाइप, और 3 प्रोटोटाइप्स हमें लगे ये बाइक बनाने में। और कोविड के दौरान जब घर पे हम बैठे होते थे सारे, तो मैं गैराज में बाइक पे लगा होता था। एक मेडिकल का स्टूडेंट जो बाइक बना रहा है 100 किलोमीटर चलने वाली, इससे वाज़े तौर पे पता चलता है कि उसको घर में कम से कम 300 दफ़ा कहा जाता है कि जाओ दही लेके आओ, जाओ पुदीना लेके आओ, रोटियां लेके आओ। क्या इंस्पिरेशन इलॉन मस्क था या घर में बार बार रोटियां लाने के ताने? इंस्पिरेशन तो इलॉन मस्क से ही था। और घर में आपको तो पता ही है, घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन घर में भी मुझे बड़ा सपोर्ट मिला। मेरे वालिद साहब ने, मेरी वालिदा ने, मेरी अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में मैं इंक्यूबेटेड था, तो वहाँ से भी बहुत सपोर्ट मिली। जो भी अक्सर बच्चे मैसेज करते हैं मुझे, कहते हैं मुझे आपकी तरह बनना है, मैं कहता हूँ यार शुक्र करो मेरी तरह नहीं हो तुम। इतना मुश्किल होता है, आप जब मार्केट में निकलते हो तो बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा मोहिउद्दीन, मेडिकल की पढ़ाई जो है ना वो बहुत मुश्किल है, और स्पेसिफिकली जैसे आप फाइनल ईयर में भी हैं, तो मुझे बताएं, जैसे आपने बाइक अच्छी माहौल दोस्त बनाई है, काफ़ी सस्ती बाइक भी बनाई है, तो क्या ये आपकी तालीम दोस्त भी थी? इसने आपको ज़रा तंग तो नहीं किया अपनी तालीम के उसमें ड्यूरेशन में? नहीं, मैं अपने स्टडी को जो भी टाइम अलॉटेड होता था मैं उसको वो टाइम देता था। और जैसे मैंने आपको बताया, उससे पहले एक हॉबी थी, और कोविड के दौरान जब मुझे टाइम थोड़ा मिला तो मैंने वो टाइम वेस्ट करने के बजाय मैंने सोचा कि मैं चूँकि बायोनिक्स पे भी काम कर रहा हूँ, प्रोस्थेटिक लिम्स पे, वो भी मेरा एक पैशन है, तो उसके साथ ही टेलीपोर्ट में मैं मॉडल T1 पे भी काम करना मैंने शुरू कर दिया। और टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। शॉर्टकट नहीं है, आप शॉर्टकट कोई नहीं ले सकते। मैं पता है आपको देख के ना, मैं अपने सारे वो क्लास फेलोज जो हमारे बैच में FSC तक थे, फिर उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज चले गए, फिर हमने 5 साल उनकी शक्ल नहीं देखी, वो क्या हुआ उनका, वो लंबे हो गए, छोटे हो गए, दाढ़ियाँ निकल आई, क्या हुआ मुझे याद नहीं है उसके बाद, क्योंकि वो कहते यार मेडिकल है। आपकी ये बाइक देख के हमें लग रहा है कि आपने शोभा बाजार के कम से कम को 2000 चक्कर लगाए हैं, फिर आपने ये बाइक उठाई है, फिर आपने इसके अंदर बैटरियां लगाई हैं, और उसके लिए आप जो है रिंग रोड भी निकले होंगे यकीनन। तो ये सारी कार्रवाई में आपका खर्चा कितना आया और आपके पास टाइम कैसे निकला है सारी कार्रवाई के लिए, लोगों के लिए बताइए। मे बी अगर मैं आपको कहूँ कि शायद ये एक चीज़ मुझ में डिफरेंट हो कि मैंने अपनी सोशल लाइफ, फैमिली के साथ टाइम गुजारना, पढ़ाई को टाइम देना, मैंने ये चीज़ अफेक्ट होने नहीं दी, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना। लेकिन हाँ ये है कि टिकटॉक, अर्तुगरुल, गेम ऑफ थ्रोन, इन चीज़ों का मुझे नहीं पता ना। अच्छा, मैंने देखी है ना, इनके लिए मुझे टाइम मिला। तो बस फिर खर्चा बता दे कितना आया इसमें टोटल? खर्चा टोटल अगर आप टेलीपोर्ट जब से स्टार्ट हुआ है तो कोई 4 साल जब मैंने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की और ये बैटरी सेल आउट करके पूरे प्रोजेक्ट पे अब तक कोई 2 मिलियन जो है तो वो मैं बैटरी से रेवेन्यू जनरेट करके मैंने इन्वेस्ट किया है। और फिर 2020 में मैंने सोशल एंटरप्राइज चैलेंज जीता, उसका ग्रांट 8,20,000 रुपीज का, तो उससे मुझे फिर मॉडल T1 बनाने में बड़ी हेल्प मिली। और तकरीबन 3 प्रोटोटाइप्स इससे पहले हम बना चुके हैं और फाइनल वर्जन अभी आ रहा है। इनक्रेडिबल जी, बहुत जबरदस्त बात है जी, एंड सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब। मोहिउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है, मेडिकल के तालिब इल्म है, और मेडिकल के तलबा जो 5 साल गवाच जाते हैं, ख़ानदान की जो है ना किसी तकरीब में उनकी शिरकत नहीं होती, क्या जी बच्चा पढ़ रहा है, उसकी तालीम का हरा जोड़ है। नहीं टाइम मिला तो देखे ना, उन्होंने कहा मैंने अर्तुगरुल नहीं देखा ना, मैंने गेम्स ऑफ थ्रोन्स से कोई चीज़ नहीं देखी, बस फिर मैंने अपनी बाइक बनाई है, मेरी पढ़ाई भी सफर नहीं। ये तो अच्छा किया है तुमने, हाँ ये अच्छा काम किया, ये बड़ा अच्छा, ये दोनों सीजन में से मैंने देखे हुए। खैर जी जरा आगे बढ़ते हैं, हम सर्दी की जरा बात कर रहे हैं क्योंकि मैं आगे जाके ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक से पहले आपने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा? मैंने देखा हुआ, क्यों नहीं देखा, मैंने कहा ये सारे मैंने सीजन देखे हुए हैं। अच्छा। तो खैर जी, क्योंकि लॉकडाउन में शबात हमारे पास भी करने को कुछ था नहीं, तो हमने भी सिर्फ टीवी देखा है, और टीवी के अलावा कुछ ऐसा नहीं किया, क्योंकि घर में बैठ के मोटरसाइकिल बना ली, कुछ सीखे आप? मैंने नहीं बनाई, आप इंजीनियरिंग आपने की हुई है, मैंने की हुई। नहीं आप सीखें कुछ।
خیر جناب کیا کریں. شفاعت جاتے جاتے نا ہم ذرا آپ کا ذرا موڈ چینج کرتے ہیں, مطلب بریک پر جانے سے پہلے. سردی کی شدت میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر شہر میں جو شخص ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اچھی مچھلی جو ہے نا وہ کہاں سے مل رہی ہے. تو ایسے سندھ میں رہنے والے بھی جناب دریائے سندھ کی 12 مسالوں سے تیار تازہ مچھلی کھانے کے لیے راجن پور ہی نہیں بلکہ دوسرے شہروں سے بھی آئے شہری کافی زیادہ بڑی تقریر کر رہی ہے, لوگوں کو سیدھا سیدھا کہیں مچھلی کھانی ہے جی, منظور سنجرانی دکھا رہے ہیں جی. اوور ٹو یو. آسمان پر کالے بادل کیا چھائے, شہریوں کو آئی دریائے سندھ کی 12 مثالوں سے تیار مچھلی کی یاد. دریائے سندھ کے واقع ہماری یہ دکان بہت پرانی قدیمی دکان ہے. یہاں بڑی دور دور سے لوگ مچھلی کھانے آتے ہیں, کھاتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے بھی لے جاتے ہیں. دریائے سندھ کے کنارے تازہ اور بہت سی مختلف اقسام کی مچھلیاں مل جاتی ہیں, جن میں ڈمرا, سنگارا, کھگا اور ٹراؤٹ شامل ہیں. دریا کی تازہ مچھلی ملتی ہے اور یہ شاپ بھی دریا کے کارنر پر ہے. یہاں پر لوگ دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں اور مچھلی ٹیسٹ کرتے ہیں. ان کی مچھلی بہت اچھی قسم کی ہوتی ہے. ہم اپنے اہل و عیال اور دیگر دوستوں کے لیے بھی یہاں سے پیک کرا کے لے جاتے ہیں. موسم نے کیا لی انگڑائی, شہریوں کو مچھلی کی یاد آئی. ویسے تو سردیوں میں بہت سی اقسام کی مچھلی کھائی جاتی ہے, لیکن دریائے سندھ کی تازہ مچھلی کی بات ہی الگ ہے. منصور سنجرانی, ARY نیوز, راجن پور. کیا آپ نے کیا شعر سنا ہے کہ موسم نے, ایسے میں سنجیدگی سے کہنے کی کوشش کرتی ہوں کہ موسم نے لی انگڑائی, شہریوں کو مچھلی کی یاد آئی. بہترین بہترین. تو جناب یہ راجن پوری مچھلی جو ہے اس میں کھگا بھی ہے, اس میں رہو بھی ہے. رہو تو مجھے دیکھ کے نا مطلب ایسی آنکھوں میں میری دل بنے ہوئے آ گئے, جیسے ڈونلڈ ڈک کے نہیں آتے آنکھوں میں میرے دل بنے ہوئے آ گئے فوراً, جیسے وہ ڈیوی ڈک کو دیکھتا تھا. خیر تو یہ جناب معاملہ یہ ہے کہ مچھلی کھائیں, اور وہ لوگ جو دریائی علاقوں میں رہتے ہیں, ہم تو سمندری علاقوں میں, دریائی علاقوں میں جو لوگ ہیں وہ مجھے یاد کر کر کے کھائیں, اور وہ لوگ جو تالاب کے نزدیک رہتے ہیں وہ بھی کھائیں, مجھے یاد کر کر کے کھائیں. کیوں آپ ان کی امی لگتے ہیں؟ چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں جی, ہم یہیں پہ ہیں. یہ کیوں؟ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا کے راؤنڈ 2 میں. اور اس راؤنڈ میں جناب ہم پیشتر اس کے آگے بڑھیں. امریکہ میں ایک بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ ہے جناب کہ امریکی آئین کے تحت اگر صدر کام کرنے کے لیے کا اہل نہ ہو, یا صدر جو ہے اس کے اوپر ایوان مطمئن نہ ہو, تو نائب صدر کو اس کے اختیارات دے دیے جاتے ہیں 25ویں ترمیم کے تحت. 25ویں ترمیم کے تحت جناب آج جب ووٹنگ ہونی تھی تو ووٹنگ سے 1 گھنٹہ قبل جو وائس پریزیڈنٹ ہے مائک پینس, انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اگر 25ویں ترمیم انووک کی گئی تو وہ 25ویں ترمیم کے تحت اختیارات کا حلف نہیں اٹھائیں گے اور وہ صدر نہیں بنیں گے. آلسو انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ آلریڈی بڑا تفرقہ پھیل گیا ہوا ہے, مطلب ہماری آلریڈی امریکہ میں لوگوں میں بہت بڑا ڈیوائیڈ آ گیا ہوا ہے, تو میں اگر آ جاؤں گا چاہے میں 7 دنوں کے لیے آؤں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن جناب ووٹنگ پھر بھی ہوئی, ووٹنگ ہوئی, اور جو 25ویں ترمیم کے حق میں جو قرارداد تھی وہ 233 ووٹ کے مقابلے میں 223 پاس ہو گئی. اب ہوگا کیا جناب؟ اب نینسی پیلوسی کہتی ہیں کہ کل کا دن, یعنی کہ امریکہ میں اب اس وقت منگل چل رہی ہے, جب بدھ آئے گا, منگل کی رات ہو چکی ہے, ہاں جو اس وقت ہم موجود ہوں گے جب کل شو کر رہے ہوں گے تو امریکہ میں بدھ چل رہا ہوگا, تو بدھ کی رات کو جناب اب ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امپیچمنٹ کی کارروائی ہو سکتی ہے. کیسے ہوگا, کیا ہوگا, اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے ایک اور صدر ثابت ہوں گے؟ این ممکن ہے, ہو چکی ہوگی, کیونکہ اس وقت جو ٹائم تو وہاں تو اب لوگ سونے کے لیے بالکل, انفیکٹ لوگ سو بھی چکے ہوں گے کیونکہ وہاں پہ ہوگی گہری رات. لیکن ہمارے یہاں پر ہے صبح, اور صبح ہمارے پاس بہت ساری اہم خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. 9 بجے میں تو آپ نے دیکھا کیا کچھ شیئر کیا, اب 10 بجے میں بھی بہت کچھ ہے, تو ٹاپ سٹوریز پہ پہلے نظر ڈال لیتے ہیں. عدم برداشت اور نشے کی عادت ملک کا مستقبل تاریک بنا رہی ہے. نوجوانوں کا رجحان بدلنے کے لیے فوری اقدامات کرنے ہوں گے. لاہور میں آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کا قتل آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اسمارٹ ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے مسلسل گردن جھکائے رکھنا سر اور گردن کی ہڈی میں تکلیف کا باعث بن رہا ہے. اس کو ٹیکسٹ بک نیک کہتے ہیں. آج اس حوالے سے بات کریں گے. سندھ
सिंध हुकूमत का अहम इकदाम, कायमा कमेटी ने जानशीनी के नए कानून की मंजूरी दे दी। कानूनी वर्सा को अब अदालत जाने की जरूरत नहीं, नादरा उसे ही सेक्शन सर्टिफिकेट मिलेंगे। हुंजा में विंटर फेस्टिवल जारी है। आइस हॉकी और बर्फ पे होने वाले दीगर मुकाबलों की धूम, शायकीन की भरपूर शिरकत। जनाब, सबसे पहले तो बात करते हैं कि मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है कचरा। कचरे के लिए पूरी दुनिया में एक तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है, और वो ये जनाब कि जो कचरा उठाया जाता है उसको इस्तेमाल में लाया जाता है, उसको जला के या रिसाइकिल करके उसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो फाइनली उसका एक प्लांट जनाब अब साहिवाल में लग गया। बिल्कुल जी, और पाकिस्तान ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में खुद इंसारी हासिल कर ली है और अब कचरे से कीमती खाद और ईंधन भी तैयार होगा, जबकि कचरे में जो मौजूद लोहा, शीशा और जो प्लास्टिक है समहाउ इसको भी इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। और साहिवाल में, जैसे भी शफात आपको बता रहे थे, कि पाकिस्तान का पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगा दिया गया है, जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द इफ्तिताह भी करेंगे। तो साहिवाल में मेड इन पाकिस्तान मशीनरी नस्ब कर दी गई है और साहिवाल में 25 एकड़ रकबा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए मुख्तस किया गया। और इसके लिए जनाब ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आसान शराइत पर कर्ज दिया। प्रोजेक्ट भी एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, लेकिन ऑब्वियसली इस बड़ा जो सबसे बड़ा मामला है वो ये कि जो प्लास्टिक मौजूद है इस वक्त कूड़े के ढेरों पे, उसका करना क्या है। इसने 400 साल यहाँ मौजूद रहना, तो होता क्या है मदिया, तीली आग लगा दो और फिर उसके बाद धुआं फैलता है। बजाय तो प्लास्टिक गायब हो जाता है, लेकिन वो माहौल में आलूदगी बन के वो लोग जिनके फेफड़े कमजोर हैं, ज़रात कहीं ना कहीं प्लास्टिक के रहते हैं। इसलिए हम बार बार बात करते हैं कि भाई प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क करें और जितना हो सके, मतलब एक ज़माना था जब प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं होती, तब लोग क्या करते थे, जब दही भी लेने जाते थे तो घर से ही बर्तन लेके जाते थे ना, बट एटलीस्ट उस वक्त के लोग शफात फिर थोड़े माहौल दोस्त थे। लेकिन आज का ज़माना हम देखें जिस तरीके से, मतलब ये कॉम्पोस्ट हो सकती हैं, इतनी चीज़ें तो इसमें से ऐसी हैं कि आप उसके लिए आप तो खुद घर में बैठ के खाद तैयार कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के माहौलियाती मुशीर मलिक अमीन असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया देने के लिए। सर, पहले तो बताइएगा ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है ये कब तक फंक्शनल होगा, क्या अफादियत है इसकी? ये पाकिस्तान का पहला फुली साइकिल लूप जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट है, ये साहिवाल में कंप्लीट हो गया है। और इसका 2-3 इसके फेजेस होते हैं। STD प्लांट इसको कहते हैं। तो इसके अंदर सेग्रीगेशन भी की जाएगी वेस्ट की, उसके साथ साथ इसके अंदर ट्रीटमेंट की जाएगी वेस्ट की, और फिर फाइनल डिस्पोजल किया जाएगा। तो ये STD प्लांट जो है ये साहिवाल में बन गया, और इसकी खासियत ये है कि ये फुली मेड इन पाकिस्तान प्लांट है, और तकरीबन 1 अरब रुपए इस पे लागत आई है। और इसके अंदर आपका जो मेजर पोर्शन है वो इसका ऑर्गेनिक वेस्ट निकलेगा इसमें से, और उसके अलावा इसके अंदर से जो लोहा है और आपका जो ग्लास है और प्लास्टिक है उसकी रिसाइकलिंग होगी, वो पहले कलेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद इसके अंदर से जो बकाया रह जाएगा वेस्ट, जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट और इन रिसाइक्लेबल मटेरियल्स के बाद रह जाएगा, उसको पैलेट्स के अंदर बना के और उसको सीमेंट इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल यूज़ किया जाएगा। तो ये एक फुल साइकिल प्लांट है जो कि साहिवाल के शहर में लगाया गया, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी जल्द ओपनिंग करेंगे वहाँ पे जाके, और इंशाल्लाह इसकी कामयाबी के बाद इस मेड इन पाकिस्तान प्लांट को हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के अंडर प्राइम मिनिस्टर्स क्लीन ग्रीन इनिशिएटिव इसको इंशाल्लाह रेप्लिकेट करेंगे। सही। अच्छा, सब ये बताएगा, जैसे भी आपने खुद भी बताया कि लोग कचरे में जो लोहा, शीशा और जो प्लास्टिक डालते हैं उसको पहले ही जो है वो कलेक्ट कर लिया जाएगा, और जिसके बाद जो बाकी वेस्ट है उसको अलग तरीके से डील किया जाएगा, और इन 3 चीज़ों को अलग तरीके से डील करेंगे। अवाम जो है, मतलब वो ये जानना चाहती है कि वो उससे कैसे मुस्तफ़ीद होंगे। इससे ऐसे मुस्तफ़ीद होगी कि वो कचरा जो उनके घरों के सामने पड़ा होता है उसको ठिकाने लगाया जाएगा, और इस कचरे को एक रिसोर्स बनाया जाएगा इस प्लांट के ज़रिए। दुनिया में यही मॉडल कामयाब है कि जहाँ पर इस वेस्ट को और इस कचरे को रिसोर्स बनाया जाता है और इससे फिर प्रॉफिट भी कमाया जाता है, तो तब ये कचरा जो है ये आवाम की ज़िंदगियों से
اس سے آزادی حاصل ہوتی ہے. تو انشاءاللہ عوام کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ان کی زندگیوں سے اس کچرے کو باہر نکالیں گے. اس وقت پاکستان میں 60% جو کچرا ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہی رہ جاتا ہے. تو اس ماڈل کو ہم نے اور اس تباہی کو ہم نے چینج کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر گرین جابز بھی بہت ساری نکلیں گی, کیونکہ تمام جو سیگریگیشن کا ایلیمنٹ ہے اس کے اندر مینول وہ ہوتا ہے, اور اس میں لوگوں کو جابز ملیں گی. تو گرین جابز بھی ملیں گی اور ساتھ ساتھ ایک انشاءاللہ ویسٹ فری. مطلب مہذب ممالک میں تو یہ ایک منظم انڈسٹری ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, لیکن ہمارے یہاں شعور نہیں ہے لوگوں میں, اور نہ حکومتوں میں شعور ہے, نہ ہی عوام میں اس حوالے سے کوئی ادراک ہے کہ کس طرح سے اس کچرے کو ٹھکانے لگا کر کاروبار کیا جا سکتا ہے. تو کیا اس حوالے سے, جیسے آپ نے خود بھی اشارہ دیا کہ ایک پوری انڈسٹری ہے, اویئرنیس کیمپین کیسے ہوگی اور یہ اس کا دائرہ کار کتنے شہروں میں پھیلایا جائے گا؟ دیکھیں, ہمارا جو کلین گرین انیشیٹو تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوکل گورنمنٹس کو ایک تو ریکگنائز کریں اگر وہ کوئی اچھی چیز کرتے ہیں, اور دوسرا ان کو ہم موٹیویٹ کریں کہ وہ ان کے سلوشنز ڈھونڈیں. تو ساہیوال نے اس میں ایک بہت بڑا قدم اٹھایا, اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی ان کی مدد کی ہے, اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک ماڈل اچھا بنا دیا وہاں پہ. اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ہم باقی جو ہمارے 80 شہروں کے اندر یہ کلین گرین انیشیٹو چل رہا ہے ان کو ہم یہ بتائیں گے کہ یہ ماڈل ہے, اس کو آپ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہم ایک یہاں پر سالڈ ویسٹ کی اکیڈمی بھی بنا رہے ہیں. وہ ایک ٹریننگ سینٹر ہوگا جو کہ اس یونٹ کے ساتھ انشاءاللہ بنایا جائے گا, جہاں پر باقی شہروں کے لوگوں کو ٹریننگ بھی دی جائے گی, ان کو آگاہی بھی دی جائے گی, اور انشاءاللہ پھر گورنمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گی تاکہ وہ ریپلیکیٹ کریں, اور پاکستان بھی اس کچرے کا جو جن ہے اس سے بھی آزادی حاصل کر سکے. چلیں اللہ کرے ایسا ہی ہو جناب. بہت شکریہ جی. ملک امین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہ جو نیٹ ورک ہے یہ پورے پاکستان میں پھیلایا جائے, کہ کچرا اس وقت پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں جو کہ کچرے سے پاک ہو. تو یہاں پر ہمیں بھی چاہیے کہ جب تک کچرا نہیں اٹھایا جاتا تو ہم بھی ذرا کوشش کر لیں کہ پھر پلاسٹک کا استعمال جس قدر کم ہو سکے اپنی زندگیوں سے پلاسٹک کو ہم کر دیں ختم, کیونکہ پلاسٹک آپ کی اور ہماری صحت کے لیے بالکل اچھا نہیں. اب ہم ذرا لاہور کا رخ کرتے ہیں. لاہور میں انفیکٹ آج کل پاکستان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری جو یوتھ ہے وہ سمہاؤ بڑی انکلائن ہو رہی ہے نشے کی طرف, اور اس کی وجہ سے بہت سارے خوفناک قسم کے پاکستان میں حادثات پیش آ رہے ہیں. لاہور میں آپ دیکھ لیں جو 26 سالہ ٹیکسی ڈرائیور محمد علی کے جو اندھے قتل کا جو واقعہ ہوا تھا, جب اس کا سراغ لگایا گیا تو جو اس کے بھی تمام تانے بانے جو ہیں وہ ملے, وہ ایک نشئی سے جا ملے, کیونکہ ایک ایسا شخص جس کا نام تھا طاہر, وہ محمد علی کی گاڑی میں آ کے بیٹھا, کسی لڑکی سے ملنے کے لیے کہا جا رہا ہے جس نے کوئی رائڈ بک کرائی. جب کافی ویٹ کرنا پڑا اور وہ جس مقام پہ پہنچے اور یہ جو ملزم ہے طاہر یہ نہیں گاڑی سے اترا تھا, تو محمد علی سے کہا میری گاڑی سے اتر جاؤ. صرف اس بات پر اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے فوری جو ہے محمد علی کو گولی مار دی. اس حوالے سے جناب لڑکے کے دوستوں کو اریسٹ کیا گیا, ان میں سے ایک دوست نے نشاندہی کی اور اس کے بعد فائنلی یہ لڑکا اریسٹ ہوا ہے. یہ لڑکا پولیس تو کہہ رہی ہے جناب انہوں نے اریسٹ کیا, لیکن یہ جو مجرم ہے یہ کہہ رہا ہے جناب اس نے خود گرفتاری دی ہے. آپ کو سنواتا ہوں. آئس پی رہا اور آئس پیتے پیتے ہی ایک دوست محسن تھا, اس کے تھرو رائڈ بک کروائی, اور ڈکیتی کا اسی دوران ہی جو تھا میرے ذہن میں آیا تو وہیں پہ واقعہ ہو گیا. ضمیر صاحب کے آگے گرفتاری آ کے دی سر. اچھا خود دی ہے جی سر, تھانے آ کے. جی. اور آئس نشہ جو ہے یہ اس قدر مہنگا ہے کہ شفاعت اچھے لوگ اس نشے کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں جب وہ اس کو افورڈ نہیں کر پاتے, تو کیونکہ اس کی لت بھی ایسی ہے کہ پھر آپ اپنے آہستہ آہستہ تمام جو چیزیں ہیں وہ بیچنے لگ جاتے ہیں. پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا کہ کراچی میں ایک ایسا کپل تھا جس کو ان کے خاندان والوں نے بھی ابینڈن کر دیا تھا, اور وہ یہی کرتے تھے. وہ آئس کے نشے کی اتنی عادی ہوگی, وہ تو دونوں میاں بیوی اچھی نوکری کرتے تھے. ان میں سے خاتون کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق سماؤ کی میڈیا سے تھا, لیکن جناب وہ آئس کے نشے میں اتنی عادی ہوگی کہ انہوں نے تمام تر چیزیں اپنی چھوڑ دی. بس چھوٹی موٹی چوری چکاری پہ بھی یہ لوگ آ گئے تھے. ڈاکٹر معیز جناب ماہر نفسیات ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی کی پریشانیوں کا ایک ٹیمپرری ریلیف ہم ڈھونڈتے ہیں نشے کی صورت میں, اور وہ افراد جو اس کی علت کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ایک غریب آدمی جو اپنی محنت سے ایک گاڑی خرید کے اس میں کیب چلا رہا ہے, اپنی روزی کما رہا ہے, اس کو چھوٹی سی معمولی سی بات پہ قتل کر دیا جاتا ہے. کیسے عوام میں فہم پیدا کیا جائے اور کیسے اس معاملے کو, اس نقطے کو ایڈریس کیا جائے جس کی وجہ سے لوگ منشیات کی طرف جاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. بہت ضروری ہے میرے خیال میں اس پہ متواتر پروگرام ہونے چاہیے. نشہ پھیل رہا ہے اس قوم میں, ہمارے ملک میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر نشے کو حرام کہا ہے یا برا کہا ہے, اس کی وجوہات ہے. نشہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس طرح بگاڑ پیدا کرتا ہے کہ ایک شخص گھر کا اگر کسی قسم کا نشہ کرتا ہے, چاہے وہ شراب کا ہو یا منشیات کا ہو, اس سے پورا گھر اور پورا خاندان تباہ ہوتا ہے. اب یہ نشہ اتنا کامن ہو چکا ہے کہ آج کل سکولز کے باہر اسٹرابیریز کے نام سے بک رہا ہے, کالج یونیورسٹی کے باہر بک رہا ہے. تو اب اس نشے کے اندر ایونچولی جب قوم پڑے گی, اور خاص کر نوجوان جب اس میں شامل ہو جائے گا نشے میں, اور نشے کا عادی ہو جائے گا, تو آپ کے پاس پاکستان کو چلانے کے لیے نوجوان نسل کا کندھا نہیں ہوگا آگے چند سالوں کے اندر. تو اب یہ نشہ کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے. کل انفیکٹ میں ایک پیشنٹ کو ڈیل کر رہا تھا یو ایس اے سے, جس کا پرابلم یہ تھا کہ وہ ایل ایس ڈی کئی عرصے تک رہتا رہا, اور کرونا کے اندر ایل ایس ڈی اس کی بڑھ گئی کیونکہ گھر پہ اکیلا تھا. اب شکر ہے کہ وہ اپنے واپس ماں باپ کے پاس آیا تو نشہ بھی چھوٹا ہے. تو نشے کی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کے دوستوں نے اسے کہا کہ چلو یار کرتے ہیں, مزہ آئے گا, ایک ایکسپیرینس ہے زندگی کا. یہ ایکسپیرینس, یہ تجربہ حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی نوجوان پہلی دفعہ نشہ کرتا ہے. اب وہ ایکسپیرینس اتنا امیزنگ ہوتا ہے کیونکہ برین کی کیمسٹری چینج ہوتی ہے, مختلف برین کے نئے کیمیکلز بنتے ہیں جس سے انسان کو ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. مطلب کئی دفعہ تو ہوتا ہے کہ وہ فضاؤں میں اڑا ہے, ہواؤں میں اڑا ہے, چاند ستاروں کے پاس ہے. وہ دوسری دفعہ ایکسپیرینس کرتا ہے, تیسری دفعہ کرتا ہے, ایونچولی اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے. جب ہیبٹ بن جاتی ہے تو نشے کے لیے پیسہ بھی چاہیے, نشے کے لیے نشہ آباد چیز بھی چاہیے, اس کے لیے پھر جرائم کی دنیا میں بھی داخل ہوتا ہے, چوری چکاری کرے گا, قتل و غارت. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ پوچھنا چاہیں گے ہم گھر والے کس طریقے سے, جیسے بھی آپ نے سکولز کے والے سے بات کی کہ سکولز کے باہر, یونیورسٹیز کے باہر یہ اسٹرابری کے نام سے بک رہی ہے, اور یہ بہت سارے سکولز میں بچے آلریڈی استعمال کریں, ماں باپ کیسے اس بات کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا بچہ, چاہے وہ آئس ہو یا کسی بھی چھوٹے موٹے نشے میں ان کا بچہ ملوث ہو گیا ہے, تو ایسی کون سی اسٹیج ہے جہاں پر ماں باپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے؟ میرے خیال میں ہر ماں باپ کو, چاہے آپ کا بچہ اچھی اسکول میں جاتا ہو, اچھے دوست ہو, اس کے علاوہ ماں کو آج کے دور, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, بہت عجیب و غریب دور ہے. یہاں پہ ماں باپ کو نظر رکھنی ہوگی میرے بچوں کے دوست کون ہیں, ان کے گھر والے کیسے ہیں. یعنی یہ ہونا چاہیے, لازماً فرض ہے کہ آپ کے بچے کن بچوں کے ساتھ گھومتے ہیں, ان کے والدین کیا کرتے ہیں, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. دوسرا, آپ کے بچے کے بیہیویئر میں چینج آ جائے. نشہ جب شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے وڈرا کرتا ہے, وہ سوسائٹی سے, ماحول سے, وہ لوگوں سے وڈرا کرتا ہے, وہ تنہا پسند ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ برین کیمسٹری چینج ہوتی ہے. تو جب آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ وڈرا کر رہا ہے, کمرے میں زیادہ وقت گزار رہا ہے, چند دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہا ہے, آپ کی پاکٹ میں سے, آپ کی پرس میں سے پیسے کم ہو رہے ہیں, یہ الارمنگ سائن ہوتی ہے. اس وقت فوراً آپ نے کوشش کرنی ہے کہ معلوم کرے کہ آپ کا بچہ کن ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے. آلسو ڈاکٹر صاحب بہت ساری یونیورسٹیز میں لوگ نشہ اس لیے بھی لیتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کا نشہ کیونکہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے, کہ وہ جن کی برین کیپیسٹی, ان کی لرننگ کیپیسٹی بڑھاتا ہے, تو اس کو پکڑنا کتنا مشکل ہوگا؟ بہت مشکل کام ہے. یہ ایتھلیٹس بھی لیتے ہیں نا, ایتھلیٹس بھی خاص قسم کی دوائیاں لیتے ہیں جس سے ان کی پرفارمنس, تو فزیکل پرفارمنس ہو یا مینٹل پرفارمنس ہو, ان دونوں سے وقتی طور پر تو فائدہ ہوتا ہے, لانگ ٹرم میں عادی بن جاتے ہیں اور پھر نقصان. فار ایگزامپل ایک انجیکشن آتا ہے درد کا, سوسیگن کہتے ہیں اسے, لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک آدمی کام کرتا تھا, ینگ کرسچن لڑکا تھا, اس کو اس کی عادت ہو گئی, بہت کوشش کی, آخر بڑی مشکل سے اس سے عادت چھڑوائی. تو یہ تو کوئی چیز سے بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ کولڈ ڈرنک بہت زیادہ پیتے ہیں اور آپ کی عادت دن میں 4-5 پینے کی, تو آپ اس کے بھی عادت ہو جائے گی. تو کوئی بھی چیز جو آپ کے شعور کو اپنا غلام بنا لے وہ نشہ ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, ایک جیسے آپ نے بتایا کہ لوگ اسٹرگل کرنے کے لیے ایک شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, لیکن لوگ بظاہر جو پریشانیاں زندگی کی سامنے آتے ہیں, خاص طور پر وہ لوگ جو ذرا کم ہمت ہوتے ہیں, وہ ایک اسکیپ ڈھونڈتے ہیں, اس کے ذریعے مقابلہ نہیں کر پاتے, اور شاید معاشرہ بھی اس حوالے سے ان کو سپورٹ نہیں کرتا کہ اگر انہیں کنسلٹنسی کی ضرورت ہے, اگر انہیں ایک سیشن کی ضرورت ہے, تو ان کو وہ ایک سائیکولوجیکل ہیلپ فراہم کی جائے جس کے ذریعے ان کو نشے کی طرف جانے سے بچایا جا سکے. اس حوالے سے معاشرے میں قطعاً شعور نہیں ہے کہ دماغی صحت کس قدر امپورٹنٹ ہے. کیا کیا جائے اس کے حوالے سے ادراک پیدا کرنے کے لیے؟ اصل میں دماغ کا استعمال ہی قوم نہ کرے تو دماغ کا شعور کیسے آئے گا؟ بہت عمدہ بات, یہ تو بہت عمدہ بات. وہ قوم کو آج تک یہ نہیں پتا کہ ایز اے شہری اس کے حقوق کیا ہیں. ہم وہ قوم ہیں جو اپنے آنے والے کل کو تباہ کر رہی ہے اپنے آج کی خوشی کے لیے. یعنی ہوتا تو یہ کہ ہم آج کو قربان کرتے تھے کہ آنے والے کل بہتر ہو,
हम अपनी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। माँ बाप बच्चों पे तवज्जो नहीं दे रहे, जो कि मुस्तकबिल है उनका, क्योंकि उनको ड्रामे टीवी प्रोग्राम से फुर्सत नहीं मिलती। तो अब ये माशरे के अंदर ही शऊर आएगा कैसे? मीडिया के जरिए आ सकता है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में, बाहर मुल्कों में तमाम इस किस्म के इदारों के अंदर साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं जो हेल्प करते हैं बच्चों को, घरों के अंदर होते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी कुछ इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं, मगर लोगों को उसकी तरफ भेजा कैसे जाए? आपने किसी तरह मीडिया को यूज करना होगा, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, के लोगों को अवेयरनेस देनी होगी कि देखो जिस तरह पेट में दर्द होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, दिमाग भी एक चीज ऐसी जिससे पूरा जिस्म चलता है आपका। एग्जैक्टली। और डॉक्टर साहब सिर्फ जरूरी नहीं कि जब हम साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट का नाम लेते हैं तो हम पागल बंदे को ही रेफर कर रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑलरेडी ऐसी चीजें डिप्रेशन चल रही होती है जिनके लिए हमें साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत होती है। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर मुईज हमारे साथ मौजूद थे और ये वो तमाम चीजें जो कि पेरेंट्स को देखने चाहिए, ना सिर्फ पेरेंट्स को बल्कि जो असातिज़ा हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज़ की एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उनको भी अब शफात यहाँ पे नजर रखनी पड़ेगी। मतलब कैमराज आपने हर जगह लगाए हुए हैं, सो यू नीड टू कीप एन आई ऑन द स्टूडेंट्स कि बच्चे कहीं कोई ऐसी ड्रग्स में मुलविस तो नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ड्रग्स हो रहे हैं। तो जनाब ये तो एक मामला ऐसा है जिसमें मेरे ख्याल में पूरे मुआशरे को एक कलेक्टिव जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। अगर सिर्फ माँ बाप पे जिम्मेदारी डाल दी जाए तो माँ बाप की नहीं, उस गली की, उस मोहल्ले की जिम्मेदारी है। अगर सिर्फ स्कूल पे जिम्मेदारी डाल दी जाए तो नहीं जनाब, स्कूल में जितने तलबा है उन सब की जिम्मेदारी है कि अपने अंदर मौजूद जो नशेई बच्चे हैं और जो नशे के कारोबार से मुंसलिक हैं उनकी निशानदेही करें। एक आम खबर जनाब शामिल करते हैं। आज एक बड़ी अहम पेशी होनी थी जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की, उस हवाले से बताते चले कि साबिक वज़ीर ख़ारजा और नून लीग के रुकन असम्बली ख्वाजा आसिफ साहब की जो पेशी है उसके मौके पर नून लीग कारकुनान की बड़ी तादाद अदालत के बाहर पहुंच गई है और अदालत के बाहर पहुंच गई और कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए और इस दौरान पुलिस और लीगी कारकुनों के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई है। जो कुछ यहाँ पे सूरत हाल इस हवाले से जानेंगे, हमारे नुमाइंदे नज़ीर भट्टी हमारे साथ मौजूद है। जी नज़ीर, क्या हुआ इस पेशी के दौरान मजीद? वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ और मुस्लिम लीग नून के जो है सीनियर रहनुमा, आज उनकी पेशी है बेनामी अकाउंट्स और आमदन से ज़ायद खर्चाजात के हवाले से यहाँ एहतसाब अदालत लाहौर में। और यहाँ इस मौके पर लीगी कारकुन जो है उनकी बड़ी तादाद, जिनकी ज़्यादा तादाद है वो सियालकोट से आई है और उनका हल्का इंतखाब है और वहाँ से ये लोग आए हैं यहाँ। इन्होंने पहले अदालत के अंदर गए, अहाता के अंदर, वहाँ नारेबाजी की, उसके बाद गेट के ऊपर जो है वो आके नारेबाजी भी इन्होंने की। पुलिस जो एहलकार है उनकी इनके साथ तल्ख कलामी भी, कि उनका कहना था कि आप लोग यहाँ से जो अहाता है कचहरी का, इसके गेट से हटकर जो है वो बाहर रोड के ऊपर चले जाए जहाँ से ख्वाजा आसिफ ने जो है वो आना है। तो उस पर वो इसरार करते रहे और उनके दरमियान तू तकार भी जा हुई। बहरहाल बाद में जो कारकुन है वो इस वक्त रोड के ऊपर आगे हैं और यहाँ अब इंतजार कर रहे हैं अपने लीडर का। और पुलिस जो है वो अब इनको किसी को नहीं अंदर जाने दे रही और मुतबादिल रास्तों से जो आते हैं, खास तौर पर जो अरकान पंजाब असम्बली है वो ख्वाजा आसिफ से मिलने के लिए जो आ रहे हैं उनको कहा जाता है कि वो दूसरे अगले गेट से जो है वो आके जो है उसमें आ सकते हैं। लेकिन कारकुन जो है वो इस वक्त ज्यादा तादाद जो है वो बाहर है, इक्का दुक्का अंदर कारकुन जो है वो मौजूद है। और अफसोसनाक बात नज़ीर भट्टी भी है कि हम यहाँ पे बच्चों की भी तादाद देख रहे हैं, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, मास्क किसी ने लगाए नहीं। वहाँ बार बार कोरोना के हवाले से बात करें कि कोरोना किस कदर तेजी से फैल रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये सूरत हाल। बहुत शुक्रिया जी नज़ीर भट्टी, हमारे नुमाइंदे हमें इस तमाम से सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के हवाले से, एक ऐसे फिजिकल इशू के हवाले से बात करने जा रहे हैं जिसका बहुत सारे लोगों को इल्म ही नहीं है और इसको कहते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, जिसमें कहा यह जाता है कि तकरीबन 18 से लेके 40 साल के अफराद के सर में, गर्दन में और रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा से तकलीफ होती है। ना सिर्फ ये बल्कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी टेक्स्ट नेक सिंड्रोम से ऐसा नहीं है कि वो बचे हुए हैं, बल्कि बच्चे भी जो हैं अब वो समहाउ इन तमाम तर पेन की शिकायत करते हैं जो कि टेक्स्ट नेक सिंड्रोम में पाई जाती हैं। मेरे पास ना मेरे मामू का एक रीडर्स डाइजेस्ट पड़ा हुआ था गालबन सन 68 का, 68-69 का। उसमें एक आर्टिकल छपा हुआ था और वो इसी हवाले से था कि लोग उस जमाने में वो टैबलॉइड्स और वो नॉवेल्स का बड़ा रुझान था और खासतौर पर आपने देखा होगा यूरोप में आज भी कल्चर है, आप किसी स्टॉप पे खड़े हो तो लोग कोई किताब पढ़ रहे होते हैं।
تو انہوں نے کہا جی یہ جو آپ ناولس پڑھ رہے ہیں نا اور یہ جو آپ ایک 6 گھنٹے ایک جو ہے گردن جھکا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کی گردن میں درد ہو جائے گا. سو اب وہ کتابیں ریپلیس ہو گئی ہیں, اس کی جگہ جو ہے ڈیوائسز آ گئی ہیں, لیکن پرابلم ہے کتاب میں آپ کا جو کنسنٹریشن اسپیم ہے, جو کنسنٹریشن کا آپ کا ڈیوریشن ہے, جتنی دیر آپ سکون سے کتاب پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھتے ہیں دیٹ از اراؤنڈ 3 hours. لیکن جو آپ کے یہ شفاعت میکسیمم ہے, میکسیمم 3 جی میکسیمم. لیکن فون والے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ مسلسل پوری رات جو ہے بیٹھ کے وہ لیٹ کے ایک گردن کو پورا جو ہے نیچے کی طرف اسٹریچ کر کے لیٹ کے پوری رات بیٹھ کے فون یوز کر رہے ہوتے ہیں. 6 گھنٹے 8 گھنٹے پتہ ہی نہیں چلتا, ارے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, صبح ہو گئی, او مائی گاڈ لیٹس گو ٹو ورک. یہ اس قسم کی سچویشن ہے. اور ساتھ میں شفاعت ہم جب بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو بہت سارے جو ہمارے آئی ٹی اسپیشلسٹ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلسل اپنی سیٹوں پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اٹھتے ہی نہیں, 8 9 گھنٹے اپنی سیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں. اس سے بھی بڑی جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے. اب یہ ایگزیکٹلی یہ سنڈروم کیا ہے, اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر تحسین ریاض صاحب موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب ہم نے کوشش تو کی کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن تھی اس کے تھرو ہم اس ٹیکس نیک سنڈروم کے والے سے لوگوں کو بتا سکیں, لیکن پلیز آپ یہ بتائیے گا کہ اس بیماری میں کیا کچھ ہوتا ہے اور کتنی خطرناک یہ ثابت ہو سکتی ہے ہمارے لیے. تھینک یو ویری مچ جی. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو آج ARY نے سلیکٹ کیا ہے جنرل پبلک کے لیے. ٹیکسٹ نیکسٹ سمٹم جو ہوتا ہے بیسیکلی ٹیکسٹ کہتے ہیں میسیجنگ, عام پبلک کے لیے کہ میسیجنگ جو سارا دن لوگ کرتے رہتے ہیں اور چیٹ کرتے ہیں اور موبائل پہ کام کرتے ہیں, اس کو ٹیکسٹ نیک سنڈروم کہتے ہیں. یہ ہوتا اس لیے ہے کہ جو لوگ گردن کو جھکا کے کام کرتے ہیں بہت زیادہ دیر, جس میں ہاتھ میں پکڑنے والے ڈیوائسز پہ وہ کام کرتے ہیں لائک موبائلز اور اس طرح کی چیزوں پہ کام کرتے ہیں, تو وہ پرولونگ جو فلیکشن آف نیک جو ہوتی ہے, جھکائی ہوئی گردن, اس کو انٹیریئر ہیڈ سنڈروم بھی کہتے ہیں کہ سر کو آگے کیے رکھتے ہیں, یہ پوسچر ہوتا ہے ان کا آلموسٹ. اور اس کو ٹرٹل نیک بھی کہتے ہیں, جیسے کچھوے کی پوزیشن ہوتی ہے کہ یہ والی پوزیشن کچھوے والی وہ پوزیشن ہوتی ہے. اور یہ ریپیٹڈ اسٹریسز اور پرولونگ ٹائم کے لیے جب سسٹین رہتی ہے نیک اس پوزیشن میں, تو پھر ایک انجری آ جاتی ہے مسلس کے اندر, لیگامنٹس کے اندر, اسٹریچ انجری اس کو کہتے ہیں. کیونکہ اس میں کچھ مسلز ایسے ہوتے ہیں جیسے بیک آف نیک کے مسلز ہیں, انٹیریئر نیک کے مسلز ہیں, آگے کے اور پیچھے کے, یہ اوور اسٹریچ ہو جاتے ہیں اور یہ سائڈ والے اور جو ہیڈ کو ہولڈ کرتے ہیں وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں. اور جب یہ مسلز اپنی پرولونگ اسٹریچ پوزیشن میں اور ٹائٹ پوزیشن میں رہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسٹریس نیک انجری آ گئی ہے. اس میں کیا ہوتا کیا ہے کہ جب انجری آتی ہے تو اندر ایک انفلیمیشن پروسیس شروع ہو جاتا ہے. انفلیمیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, وہاں سوزش آتی ہے اور سوزش کی وجہ سے گردن اکڑ جاتی ہے, اور اکڑنے کی وجہ سے گردن میں پین ہونی شروع ہو جاتی ہے, گردن کے پچھلے حصے میں پین ہونی شروع ہو جاتی ہے, ہیڈ ایک شروع ہو جاتی ہے جس کو ٹینشن ہیڈ ایک کہتے ہیں, آئیز میں پین آ جاتی ہے, شولڈر میں پین آ جاتی ہے, اور سم ٹائم وہ ریڈیٹ کر کے سیویئر کیسز میں پورے دونوں آرمز میں چلی جاتی ہے. اور یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو بہت دیر تک جو ہے نا جھکا کے گردن اپنے ڈیوائس پہ کام کرتے رہتے ہیں. اور آج کل آئی ٹی کا دور ہے, اور اسپیشلی اس کورونا کے دور میں جو آن لائن جو اسٹوڈنٹس کام کرنا شروع ہو گئے ہیں اور آفسز میں کام کرنا شروع ہو گئے ہیں, اس سے اس ڈیزیز کی فریکوینسی اور زیادہ بڑھ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب صرف میرے خیال میں اگر ہم آن لائن ایجوکیشن کو یا موبائل کو دوش دیں تو وہ غلط ہوگا میرے خیال میں, کیونکہ پوری رات لوگ تکیے میں بالکل اپنی گردن کو نا ایک وہ کچو گمے والی پوزیشن میں رکھ کے اور ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں, اور وہ پوری رات جناب نیٹ فلکس چل رہا ہے, امیزون چل رہا ہے, ٹی وی یوٹیوب چل رہا ہے, اور بچے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, بڑے دیکھ رہے ہیں, اور کوئی ان کو ٹینشن نہیں ہے. لیکن اس کے بعد وہ کمپلینٹ کر رہے ہیں گردن کے درد کی, سر میں درد کی, کندھوں میں درد کی, اور ساتھ ایک اور شکایت بھی ہے سر, پین ریڈیٹ کر رہا ہے, کبھی کندھے میں, کبھی بازو میں, کبھی ہاتھ میں. اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے ایک تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ یہ موسٹلی ان لوگوں تک جن کو ایڈکشن ہے ان ڈیوائسز کو یوز کرنے کی, جو روٹین میں یوز کرتے ہیں, ایجوکیشنل پرپسز کے لیے یوز کرتے ہیں, اور لمیٹڈ یوز کرتے ہیں, اور کیلکولیٹڈ یوز کرتے ہیں, ان میں بالکل نہیں ہوتا. لیکن میرے پاس پیشنٹس, آپ نے رائٹلی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہ موسٹلی وہ ینگ بچے
اور ڈرگس بھی ایون جن کو ایڈکشن ہے اس ڈیوائس کو یوز کرنے کی اور سائڈ سائڈ ڈرگس یوز کرتے ہیں اور ساتھ میں ان کو انسومنیا بھی ہوتا ہے, ان کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی اور وہ ایک ایڈڈ اسٹریس جو ہے نا وہ باڈی پہ آ جاتی ہے. اور اس کو پریونٹ کرنے کو اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ کہ ایک تو جو ہے نا بہت جو ضروری کام ہے ڈیوائسز پہ وہ کیا جائے, انڈیو کام اور ایڈکشن والا کام نہ کیا جائے. سیکنڈلی یہ ہے کہ جب ڈیوائس پہ آپ نے کام کرنا ہے تو گردن جھکائے نہ, کیونکہ جب آپ گردن 15 ڈگری جھکا, گردن کی صحیح نارمل پوزیشن یہ ہے, آئی جو ایئر ہے وہ شولڈر کے لیول پہ ہونی چاہیے, دس از دا نارمل پوزیشن آف دا نیک. آپ جب 15 ڈگری اس کو آگے کرتے ہیں تو آپ کی گردن پہ 30 پاؤنڈ وزن بڑھ جاتا ہے. جب آپ اس کو 45 ڈگری پہ کرتے ہیں تو 50 پاؤنڈ وزن بڑھ جاتا ہے. جب آپ 60 ڈگری پہ گردن کو جھکاتے ہیں تو 60 پاؤنڈ وزن بڑھ جاتا ہے. آپ اس سے امیجن کریں کہ جو 60 پاؤنڈ وزن مسلسل گردن پہ پڑا رہے اور گھنٹوں کے حساب سے پڑا رہے تو سر میں تو درد رہے گا, نہ صرف سر میں درد رہے گا, گردن میں بھی درد رہے گا. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ جیسے جیسے بتا رہے ہیں تو میں ریلیٹ ایکچولی سے کر پا رہی ہوں کہ واقعی جو ہماری گردن ایگزیکٹلی بڑی مشکل سے ہمارے جو کان اور شولڈرز ایک ہی لیول پہ رہتے ہیں, مسلسل ہم ایک فون میں ٹک ٹکی نا باندھ کے لگے رہتے ہیں اپنے بٹیروں کے ساتھ, جن کو میری امی فون کو بٹیرے کہتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب لیکن مجھے بتائیں ایکسرسائز ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے بہت سارے لوگ بیچارے اٹھ کے زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی میں نہیں مصروف ہو سکتے اگر آپ دفتر میں کام کر رہے ہیں تو. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک پریونشن ہے اور ایک ٹریٹمنٹ ہے. پریونشن یہ ہے کہ ڈیوائس کو آپ آئیز کے لیول پہ یا آلموسٹ آئیز کے لیول پہ رکھ کے نہ پھر کام کرے, جھکا کے کام نہ کرے. ایک تو آپ کی ہیبٹ یہ ہونی چاہیے. دوسرا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ اس کی ہر آدھے گھنٹے بعد آپ تھوڑا سا انٹرول کریں. انٹرول کے بعد گردن کی سائڈ ٹو سائڈ موومنٹس اور آل اراؤنڈ موومنٹس کریں, سو دیٹ کہ مسل آپ کی مسلس جو ہے نا وہ ریلیکس کرے اور ایک کنٹینیوس پوسچر جو ہے نا وہ چینج ہو کے اس میں چینج آ جائے. دوسری ہے اسٹریچنگ ایکسرسائزز اور اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز مسلس کی, کہ جو مسل ٹائٹ ہوتے ہیں ان کو اسٹریچ کریں اور جو دوسرے اسٹریچ ہوتے ہیں ان کو اسٹرینتھن کریں, کیونکہ یہ مسلز ہی ہیں جو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں آپ کو نیک کو اور پاور دیتے ہیں. تو ان مسلس کی اسٹریچنگ اور اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز جو ہے نا یہ ضرور وقت وقت سے کرتے رہنا چاہیے. سیکنڈلی کھڑے ہو کے کام نہ کریں. کھڑے ہو کے آپ کو گردن کو اور فلیکس کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ بتا رہے تھے کہ کوئی لوگ جو کیوز میں کھڑے ہو کے جو ہے نا اور روڈ سائڈ پہ کھڑے ہو کے ناولس پڑھتے ہیں, تو کھڑے ہو کے فلیکشن اور زیادہ ہو جاتی ہے. تو ایٹ لیسٹ بیٹھ کے کام کریں سو دیٹ کہ آپ کی فلیکشن کم ہو. ڈاکٹر صاحب ایک میں آپ کو گگلی دینے لگا ہوں, اور یہ میرے سارے جو ناظرین ہیں نا یہ ایک قدم آگے آ جائیں گے یہ بات سن کے. لوگ لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے ہیں, اسٹارٹ میں ان کا پوسچر ٹھیک ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ صوفے میں دھسنے جاتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں صرف سر جو ہے وہ سرانے پہ رہ جاتا ہے, باقی پوری باڈی جو ہے وہ ہوا میں معلق ہوتی ہے. دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں وہ فلور پہ فلور کشنز رکھ کے سہارا لگا کے بیٹھتے ہیں. اس میں جو آپ پوسچر بتا رہے ہیں وہ مینٹین ہو سکتا ہے, جو کاؤچ والا ہے اس میں ذرا سی ایفرٹ لگتی ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ کاؤچ پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا چاہیے کیونکہ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں, کورونا کے دنوں میں تو بہت ٹی وی کنزیوم ہو رہا ہے, یا فلور پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا چاہیے؟ سر یور اوپینین. ہاں یہ آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں پہ آپ کی باڈی ڈپ کر جائے اس کے اندر, اور اس سرفیس پہ یا اس چیئر پہ یا اس جگہ بیٹھنا چاہیے جہاں پہ آپ کی باڈی ڈپ نہ کرے اور اس کی سرفیس کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہو, اور جو پوسچر آپ نے مینٹین کیا ہوگا وہ آپ مینٹین کر سکیں. ادروائز جو سافٹ جگہ جیسے کاؤچز ہے, آپ صحیح کہا ہے آپ نے, اس میں باڈی جب ڈپ کرے گی تو تمام کے تمام کروز باڈی کی جو ہے نا وہ ایب نارمل ہو جائے گی. آپ دیکھیں گردن جو اللہ تعالیٰ نے اس کی کرو نیچرل رکھی ہوئی ہے نا, وہ اس یہ رکھی ہوئی ہے کرو, جس کو لارڈوٹک کہتے ہیں ہماری لینگویج میں. جب اس کو ہم ریورس کر دیتے ہیں تو وہ اب نارمل پوزیشن ہو جاتی ہے اور اب نارمل سائن اینڈ سمٹم آنے شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح کمر کے لیے ہے کہ کمر میں بھی اس کوچ پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس کی پوزیشن بھی اب نارمل پوزیشن ہو جاتی ہے. اس بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسٹینڈیڈ پوزیشن رکھی ہوتی ہے. وہ بھی جب ہائپر فلیکشن میں زیادہ جھک جاتی ہے تو اس میں بھی پین آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوں اور جب آپ نے پرولانگ پیریڈ کے لیے زیادہ پیریڈ کے لیے بیٹھنا ہے تو پھر اپنی باڈی کو ہولڈ کر کے جو نارمل فیزیولوجیکل کانشیس رہنے, مسلسل کانشیس رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب ہمارے ڈاکٹر تحسین ریاض ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ایسا مسئلہ ہے, ایک ایسی پرابلم ہے اور ایسی تکلیف ہے جو میرے خیال سے شفاعت ہر ایک کو ہے. ایک اہم خبر یہاں شامل کر لیتے ہیں جناب. وزیر اعظم عمران خان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے. ان میں ان کا کہنا ہے کہ پاناما پیپرز نے اشرافیہ کی منی لانڈرنگ اور کرپشن کو بے نقاب کیا. اب براڈ شیٹ ایک بار پھر اسی اشرافیہ کی کرپشن سامنے لائی ہے. اشرافیہ ایسے انکشافات کو انتقامی کارروائیوں کا نام دے کر خود کو نہیں چھپا سکتی. یہ تمام انکشافات وہی ہیں جن کے لیے میں 24 سال سے لڑ رہا ہوں.
کرپشن کے یہ تمام انکشافات ابھی صرف آغاز ہیں. براڈ شیٹ سے اشرافیہ کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے شفافیت چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں کہ براڈ شیٹ کو مزید تحقیقات سے کس نے روکا. ایک بار پھر بتاتے چلیں, وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ پاناما پیپرز نے اشرافیہ کی منی لانڈرنگ اور کرپشن کو بے نقاب کیا. اب براڈ شیٹ ایک بار پھر اسی اشرافیہ کی کرپشن سامنے لائی ہے. اشرافیہ ایسے انکشافات کو انتقامی کارروائیوں کا نام دے کر خود کو نہیں چھپا سکتی. یہ تمام انکشافات وہی ہیں جن کے لیے میں 24 سال سے لڑ رہا ہوں. کرپشن کے تمام انکشافات ابھی صرف آغاز ہیں. براڈ شیٹ سے اشرافیہ کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے شفافیت چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں کہ براڈ شیٹ کو مزید تحقیقات سے کس نے روکا. کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا اپنے ایک ٹویٹ میں. اور اب حکومت سندھ کے ایک اچھے اقدام کے حوالے سے بات کرتے ہیں. حکومت سندھ نے طویل مدت تک عدالتوں میں چلنے والے جائیداد کی جانشینی کے مقدمات سے متعلق اہم فیصلہ کرتے ہوئے نئے قانون کی منظوری دے دی ہے, جس کے بعد قانونی ورثہ کو عدالتوں کا چکر نہیں کاٹنا پڑے گا. وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے قانون اور ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے جانشینی کے نئے قانون کی منظوری دے دی ہے اور شہریوں کو اب انصاف کے حصول میں اس سے آسانی میسر ہوگی. کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کی جائیداد کی جانشینی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس کے لیے بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے جس کو اب آسان کرنے کے لیے جو قائمہ کمیٹی برائے قانون ہے اس کی جانب سے قانون کی باضابطہ طور پہ منظوری دے دی گئی ہے. اور اس کے لیے کیا پروسیس ہوگا وہ تو ہم آپ کو ذرا ڈیٹیل میں بتائیں گے. فی الحال مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سندھ حکومت کے, ان کو شروع کرتے ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جانشینی کا جو قانون ہے کتنا اہم ہے, کیا فائدہ ہوگا, کتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ اس سے بینیفٹ اٹھائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فیصلہ ہے آج سندھ حکومت نے جو یہ بل قائمہ کمیٹی میں پیش کیا تھا اور اس نے قائمہ کمیٹی نے اپروو کیا. یہ بہت اہم سنگ میل ثابت ہوگا, چونکہ اگر آپ ماضی پر نظر ڈالیں تو جو سکسیشن کے معاملات ہوتے ہیں, انہیریٹنس کے معاملات ہوتے ہیں, وہ نارملی عدالت میں جاتے ہیں اور عدالت کے اندر جو کیسز کا ورک لوڈ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ فوری طور پر ان فیصلوں کے اوپر ان درخواست کے اوپر فیصلہ نہیں ہو پاتا. اس نئے مسودے کے تحت جو نادرہ کا ریکارڈ ہے اس کو استعمال کیا جائے گا. جب کسی شخص کے والد کا انتقال ہوتا ہے, والدہ کا انتقال ہوتا ہے, رشتہ دار کا انتقال ہوتا ہے, وہ سکسیشن کے لیے نادرہ کو اپلائی کرے گا اور نادرہ کے پاس جو ڈیٹا بیس موجود ہے جس کے اندر فیملی ٹری, فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے تحت نادرہ اخبار میں ایڈ دینے کے بعد لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یا سکسیشن سرٹیفکیٹ گرانٹ کرنے کا فیصلہ کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ نارملی یہ تمام پروسیس 1 سے 1.5 ماہ کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا, جو کہ کورٹ کے مقابلے میں ایک سبسٹینشلی کم پیریڈ ہے. تو لوگوں کو جلد اور سستا میں سمجھتا ہوں ریلیف اس نئے قانون کے تحت لو لذیذ یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ 1.5 مہینے کے اندر تمام تو چیزیں ہو جائیں گی. لیکن جیسے نادرہ جب سکسیشن کا جو سرٹیفکیٹ جو سے ملے گا اور اس کے بعد ہمیں جو لوگ ہیں ان کو عدالتوں کے چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے, تو یہاں پہ لوگوں کا یہ بھی تھوڑا بہت کنسرن ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو چیز تھوڑی بہت آسانی سے ہو جائے گی اس میں ہمارے لیے جو کم ٹائم میں ہو رہی ہے اس میں ہمیں تکلیف زیادہ جھیلنی پڑے. کتنا آسان ہوگا یہ مرحلہ بڑا آسان ہو جائے گا. اب آپ کو نارمل سکسیشن کے معاملات کے لیے عدالت جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, عدالت سے رجوع نہیں کرنا پڑے گا. آپ انتقال کی صورت میں نادرہ کو اپلائی کریں گے تمام دستاویزات کے ساتھ, نادرہ اخبار میں ایڈ دے گا اور جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی 1 سے 1.5 ماہ کے اندر یہ تمام پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ایک سستا اور فوری طور پر ریلیف جو ہے سندھ کے شہریوں کو انشاءاللہ مل پائے گی. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے, بتا رہے تھے کہ کیا پروسیس ہوگا, یوزلی کیا ہوتا ہے اور اب اس قانون کے آنے کے بعد کیا ہوگا. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے جناب ہمارے ساتھ ماہر قانون موجود جناب لیاقت علی صاحب, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. لیاقت صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کوئی شخص کا رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے, اس کو پہلے تو اپنے آپ کو وارث ثابت کرنے کے لیے کورٹ میں جانا پڑتا ہے, میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے, پھر جتنے ورثاء زندہ ہوتے ہیں ان سب کو آنا پڑتا ہے, وہ سب اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں. یہ ایک کنونشنل پروسیس ہے. اگر نادرہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے تو جو کنونشنل پروسیس ہے وہ کتنا فاسٹ ٹریک پہ آ سکے گا یا صرف کاغذی رد و بدل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں انیشیٹو تو نیچرل ہی ہے. اب یہاں پہ لوگوں کے آپ دیکھیں نادرہ کے دفتر کے اندر جائیں تو آپ کو 24 گھنٹے تک لوگوں کو رات کو قطاریں لگی ہوئی ہیں. وہاں اتنا رش ہے نادرہ کے اندر, لوگوں کے شناختی کارڈ جو نا 15 دن کے اندر, مہینے کے اندر نہیں بن پا رہے, تو آپ سکسیشن سرٹیفکیٹ کیسے بنوا سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وراثت کے معاملات ہوتے ہیں یہ بہت اہم ہوتے ہیں. یہ یتیموں کا مال ہوتا ہے,
اس کو بڑی دیکھ بھال کے جو ہے نا اس کے اندر فراڈ بھی ہو سکتا ہے, کسی کو حق سے محروم بھی کیا جا سکتا ہے, کسی کو چھپایا بھی جا سکتا ہے لیگل ایئر کو. تو اس لیے جو اس کا اختیار تھا 1.5 کروڑ تک جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس تھا. 1.5 کروڑ سے اوپر جو سکسیشن کے معاملات تھے وہ ہائی کورٹ کے پاس ہیں. اور اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر 15 روپے کے ٹکٹ لگتے ہیں, اور سکسیشن ایکٹ 1925 کی جو سیکشن 278 اور 272 ہے اس کے تحت جو ہے نا ہم ایس ایم اے فائل کرتے ہیں. اس کے اندر 15 دن کے اندر جو ہے کورٹ پبلیکیشن کرتی ہے, ناظرہ سے فیملی ٹری کال کرواتی ہے, پولیس سے ویریفیکیشن کرواتی ہے, ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. اس کے بعد 2 محلے کے وٹنس لیے جاتے ہیں جو آ کے کورٹ میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ورثہ کے لیگل ایئر ہے, اور کورٹ ان سے سوالات کرتی ہے کہ جو شخص یہاں پہ جو ڈیسیز ہے اس کی کتنی شادیاں تھیں. اس کی 1 شادی تھی, 2 تھی, وٹنس سے سوالات کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی لیگل ایئر ہے نہیں ہے جو نا. ایون کے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے بھی ورثہ ہوتے ہیں جن کے فیملی ٹری کے اندر نام نہیں ہوتے جو نا, اور یا ان کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے جب آپ کا یہاں پہ ملک پہ موجود نہیں ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کا تو ریکارڈ ہوتا ہے جو ملک میں موجود نہیں ہے تو وہ صاف زیر پاسپورٹ ہوتا ہے, ٹریول کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہیں جن کے شناختی کارڈ نہیں بنے ہوتے, یا یہاں تو یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے بوگس شناختی کارڈ بھی بن جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ اس کو حکومت آسان کرنے کی کوشش کرے وہاں اس کو جو ہے نا تھوڑا فیسیلیٹیٹ. جس ملک میں آپ کے بقول بوگس شناختی کارڈ بن سکتے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس ملک میں بوگس ایئرز نہیں ہو سکتے, بوگس ورثہ نہیں ہو سکتے؟ اور ڈیفینیٹلی یہ معاملہ آپ نے درست فرمایا کہ یہ یتیموں کا مال ہے, لیکن اس کے اندر سیشن کورٹ پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کی جو ٹیئرز بنا دیے گئے ہیں بیواؤں کے لیے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا, بہت زیادہ تکلیف دہ. اور خواتین بعض اوقات تو اس قانونی پیچیدگیوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے. جو جعلی ورثہ آتے ہیں ان کے وکلا بات کو گھما دیتے ہیں اور ایک بڑا رفت پیدا ہو جاتا ہے, سالوں چلتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ نادرہ کے آنے سے یہ پروسیس فاسٹ ٹریک ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی رشتہ دار ڈکلیئر نہیں کیا گیا تو اب لوگوں کو ضرورت ہے کہ اپنے جو ایئرز ہیں ان سب کو ڈکلیئر کر دیں تاکہ بعد میں مسئلہ میں ایک چیز دیکھیں, یہ جو انیشیٹو گورنمنٹ لے رہی ہے, اس کا جو بل قائمہ کمیٹی کے اندر گیا, دیکھیں ابھی یہ بل ہے, ابھی یہ قانون بنے گا, اس کے اوپر ہو سکتا ہے یہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے. اور ایک چیز اور جو ہے, بعض اوقات ہم عدالتوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا وہاں پہ جھوٹا ورثہ کو پیش کیا جاتا ہے, جھوٹے ڈاکومنٹس لے کے آتے ہیں. تو کورٹ اس میں جو ہے نا اس کورٹ کے اندر جب یہ چیز سامنے ہوتی ہے, ثابت ہوتی ہے, تو اس کے اندر پھر 193 کا کورٹ نوٹس دیتی ہے کہ کیوں نہ اس شخص کے خلاف کارروائی کی جائے جس نے کورٹ سے جھوٹ بولا. جب وہ کورٹ سے فراڈ کر سکتے ہیں تو نادرہ میں تو بڑا آسان ہو جائے گا. اس سے کیا ہوگا, پیچیدگیاں بڑھیں گی, لوگوں کے مسائل بڑھیں گے. جو جلدی مہینے میں ان کا کام ہونے والا ہوگا, وہاں پہ اگر کوئی اس کے اندر مسائل پیدا ہوں گے تو وہ مسائل پھر کورٹوں کے اندر آئیں گے. اپنی میری نالج کے لیے, ایک شخص ہے, اس کا انتقال ہو گیا, اس کی بیوہ جاتی ہیں, ان کی 2 بچے ہیں, اتنے میں ایک اور خاتون آتی ہیں اور ان کے پاس بھی 2 بچے ہیں, اور وہ کہتی ہیں میں تو شخص کی بیوی ہوں لیکن نادرہ کے ریکارڈ میں نہیں ہے. تو اس بل کے آنے کے بعد اس جو خاتون جو نادرہ کے ریکارڈ میں اس شخص کی بیوی ڈکلیئر نہیں ہے, اس کو وراثت میں سے کچھ مل سکتا ہے؟ دیکھیں اگر وہ اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ سول سوٹ داخل ہوگا. سول سوٹ کے اندر کورٹ ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کرے گی اس کا نکاح کب ہوا, کس شخص نے نکاح پڑھایا, اس کے بچے کہاں پیدا ہوئے, ان کے جو ہے اپنا رہائش کہاں پہ تھی, کون سی تاریخ کو شادی ہوئی, کتنے بجے ہوئی. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا کورٹ اس کو ڈیٹرمائن کرتی ہے ایویڈنس کے بعد. لیکن یہاں سکسیشن جو ہے نا اس کی 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک موویبل پراپرٹی اور ایک اموویبل پراپرٹی. جو ہے ایک جو ہے پیسوں کے لیے, ایک پراپرٹی کے لیے. جو پراپرٹی کا ہوتا ہے وہ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے, اور جو پیسوں کے لیے ہوتے ہیں وہ سکسیشن ہوتا ہے. اس کے لیے کورٹ آپ کو جو ہے وہ لیٹر دیتی ہے, آپ جا کے پیمنٹ جو ہے نا بینک سے وصول کر لیتے ہیں. جو پراپرٹی والا ہے اس کو آپ لینے کے بعد جو ہے آپ رجسٹرار کے پاس جاتے ہیں, موٹیشن کرواتے ہیں مختار کار کے پاس, تو پھر وہ سبمٹ کرتے ہیں. اور کورٹ آپ کو ایسے سبمٹ نہیں کرتی ہے, سکسیشن سرٹیفکیٹ نہیں, پراپر ویریفیکیشن ہوتی ہے اس کی, کیس داخل ہوتا ہے, اس کے اوپر آرڈر ہوتا ہے, پبلیکیشن ہوتی ہے, فیملی ٹری کال کی جاتی ہے, پھر وٹنس کے بیان لیے جاتے ہیں, لیگل ایئر کے اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ڈاکومنٹس ویریفائی ہوتے ہیں. کورٹ جو ہے جب آرڈر کرتی ہے تو اس میں شورٹی لیتی ہے, ضمانت لیتی ہے. اب جو سکسیشن کا جو سرٹیفکیٹ اگر نادرہ جاری کرے گا اور اس کے بعد جس طرح سے باقی تمام تو چیزیں ہو سکیں گی, تو اس میں کہیں نہ کہیں گھپلا ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے اندر بالکل 100% کیونکہ جیسے آپ نے بولا کہ عدالت ہر چیز کو ویریفائی کرتی ہے. ویریفائی کرنے کے بعد نہ صرف عدالت اس کی شورٹی لیتی ہے, شورٹی لینے کے بعد جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے, پھر موٹیشن ہوتی ہے, اس موٹیشن کو بھی ویریفائی کیا جاتا ہے کہ کیا آیا اس جو سارے پروسیس کو بائی پاس کر کے اگر نادرہ کو انڈورس اور نادرہ کا سسٹم اسٹرینتھن کر دیا جاتا ہے, اچھا کام ہے غلط کام؟ دیکھیں کام تو یہ اچھا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا میکنزم ایسا ہونا چاہیے
کہ فراڈ نہیں ہو, لوگوں کے لیے مسائل نہیں بنے, یا جہاں آپ کے شناختی کارڈ میں غلطی ہوتی ہے, نام تھوڑا سا غلط ہو جائے, اس کے لیے آپ کو سول سوٹ داخل کرنا پڑتا ہے. اس کی چھوٹی سی کریکشن ہے, اس کے لیے آپ چلے جائیں, اپلیکیشن دے دیں, ان کا فارم فل کر لیں, آپ کو کریکشن کر کے دے دیں. آپ ایک نام کی غلطی جو نادرہ کرتا ہے اس کو آپ کورٹ میں لے کے جو ہے نا عدالت میں جاتے ہیں, وکیل کرتے ہیں, کیس کرتے ہیں. اب اگر جو ہے نا اس نے سکسیشن کے اندر غلطی کر دی اور اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا ریکٹیفائی کرانے کے لیے کورٹ جانا پڑے گا, وہاں آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. کورٹ کے لیے مسائل. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ لیاقت علی صاحب موجود ہیں. گفتگو اس حوالے سے. ہاں لیکن میرے خیال میں کرکس آف دا ڈیفینیشن از, اس ساری ڈسکشن کا کرکس یہ ہے کہ ہم اپنے جو بھی معاملات ہیں ان کو قانونی طور پہ اور نادرہ کے ڈیٹا بیس میں مینٹین رکھیں تاکہ بعد میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ ہو. ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ڈاکیومنٹڈ پراپرلی تاکہ پھر آگے جا کے اسے مسئلے مسائل نہ, اور اگر نیا لا بھی آ جاتا ہے جس میں نادرہ آپ کو سکسیشن کا سرٹیفکیٹ دے گا, لیکن والی بات کہ بہت ساری چیزوں کو ویریفائی کرنا ضروری ہے. اور جیسے بوگس اگر آئی ڈی کارڈ بن جاتے ہیں تو بوگس سکسیشن کی بھی ہم مطلب آپ کو پتا ہے کتنے چانسز ہیں. بہت دشواری ہوتی ہے, بہت دشواری ہوتی ہے, لیکن یہ اقدام بہت اچھا ہے, یہ کام بہت اچھا ہے. اور یہ جتنی لمبی کاروائی ابھی وکیل صاحب نے بتائی ہے, یہ ساری کاروائی بائی پاس ہو سکتی ہے اگر نادرہ کو اسٹرینگتھن کر کے اس کے ڈیٹا کی بنیاد پہ فیصلے دیے جائیں. ویریفیکیشن کے لیے جو مشینری ہے اس حوالے سے وہ کافی ہیوی ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی شخص کو جو کہ یہاں پہ نادرہ کی طرف دیکھتا ہے کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ ملے گا تو ان کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور تمام تر جن کے معاملات ہیں وہ بڑے آسانی سے اسموتھلی کم ٹائم میں ہو جائیں. چھوٹا سا ایک بریک لے لیتے ہیں جناب, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں, اور اب آپ کو ٹھنڈ میں خون جما دینے والی سردی سے ملواتے ہیں جو کہ پڑ رہی ہے ہنزا میں. بالکل جی, ہنزا میں خون جما دینے والی سردی میں گرم جوش کھلاڑی لے رہے ہیں 8 روزہ فیسٹیول میں حصہ. 9 جنوری سے شروع ہونے والے اس فیسٹیول میں اب تک 3 میچز ہو چکے ہیں اور 2 آج متوقع ہیں, اور کل ونٹر فیسٹیول کا دوسرا دن تھا جس میں خواتین کی ٹیموں میں آئس ہاکی کا میچ ہوا تھا. پاکستان میں پہلی مرتبہ -16 ڈگری سینٹی گریڈ میں منعقد ہونے والے اس ایونٹ میں یہ اپنی طرز کا انوکھا فیسٹیول ہے جس میں نہ صرف مد مقابل بلکہ سردی اور یخ بستہ ہواؤں کے تھپیڑے بھی ہو رہے ہیں, اور مقابلہ بھی جناب ضروری ہے. حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر التسقاف صادق سلیم صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. صادق صاحب بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ بتائے گا کہ ہنزا فیسٹیول میں کتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا ہے اور کتنے عرصے اور چلے گئے فیسٹیول؟ جی بہت شکریہ میڈم. اس میں التسقاف کا جو ہنزا ونٹر فیسٹیول ہے اس میں چترال اور پورے گلگت بلتستان تقریباً 100 شادیوں نے شرکت کی ہے, اور اس میں ٹوٹل لیا ہے جس میں سے 3 ٹیمیں خواتین کی ہیں اور باقی 7 ٹیمیں جینٹس کی ہیں. اور ہنزا ونٹر فیسٹیول میں آئس ہاکی, آئس اسکیٹنگ, آئس کلائمبنگ کے علاوہ سنو بورڈنگ جیسے اسپورٹس اس میں شامل ہیں. اچھا, اب یہ بتائیے گا کہ یہ کتنے دنوں تک جاری رہے گا اور کون سی ٹیمیں فیوریٹ ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ سر یہ جو ہے ہنزا ونٹر فیسٹیول کا تقریباً 1 ہفتے کا ہے, اور ہمارا اوپننگ سیرمنی اس کا ہوا ہے, اور یہ 17 کو ہمارا اس کا کلوزنگ سیرمنی ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن کلوزنگ سیرمنی کے لیے ہمارا جو نیچے ہنزا کی کیونکہ ہم ٹرینڈ بہت زیادہ بڑی ہے تو وہ ہمارا ایکسپیکٹڈ ڈیٹ 17 جنوری ہے کلوزنگ سیرمنی کے لیے. یہ 1 ہفتے اور 10 دن کے دورانیے پر ہی مشتمل ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں خواتین کھلاڑیاں بھی جی موجود ہیں اس میں, تو کوئی فیسٹیوٹی ذرا بتائیے اس حوالے سے, کیا جوش و جذبہ ہے لوگوں میں؟ جی یہاں پہ ہنزا ونٹر فیسٹیول چونکہ آئس ہاکی چیمپئن شپ جو ہے التسقاف کی سپرویژن میں پچھلے 2 سالوں سے ہوتا رہا ہے, اور پچھلے شروع سے ہی التسقاف جو کہ ایک یوتھ آرگنائزیشن ہے 2015 میں اس کی فاؤنڈیشن کی گئی تھی. التت کے نوجوانوں نے اس کی بنیاد رکھا تھا, تو تب سے ہماری جو بہنیں ہیں, ہمارے یہاں کے جو لیڈیز ہیں اسپورٹس میں اور پھر دیگر جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز اور ویلفیئر ایکٹیویٹیز التسقاف آرگنائز کرتی ہے ہمارے شہر جانا کھڑی ہیں. اور اگر ہم ہنزا ونٹر فیسٹیول کی اگر ہم اسپیسیفک ہو کے بات کرتے ہیں تو 3 ٹیمیں
चित्राल गिलगित बल्तिस्तान स्पेसिफिक उनसे खवातीन की 3 टीमें हैं और इन्हें देख के हमें खुशी हो रही है कि हमारी बहनों में जो कॉम्पिटेंसी और उनमें जो मुकाबले करने की जो हिम्मत और उनकी जो एबिलिटी और जो टैलेंट है वो देखने के लायक है। बहुत ही मजा आया विंटर फेस्टिवल में हमारी जो बहनें हैं उनकी शिरकत को भी देखकर, और वो उनसे जब हमारी बात होती है तो वो भी हमें ये कहते हैं कि वो जो है ना नेशनल लेवल पर एक आइस हॉकी टीम लीड कर रही है पाकिस्तान की, तो हमारे जितने भी भाई हमारे जेंट्स प्लेयर्स और हमारे लेडीज प्लेयर्स जितने भी हैं उनका यही मानना है कि वो इस खेल को छोड़ेंगे नहीं और ये पाकिस्तान लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए हमेशा तैयार हैं। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। सदर अल्तिस्काफ के साथ सादिक सलीम साहब मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त इस ठंडे ठार मौसम में जहाँ पर देखते ही मनाजिर वहाँ के ऐसा लगता है कि जी हमें ठंड लगने लग गई है, लेकिन वहाँ पर गर्म जोश खिलाड़ी जो हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से, इनफैक्ट शाम के मैचेस भी हो रहे हैं, फ्लड लाइट्स में शफात और उन्हें हॉकी खेली है, क्या बात है। ख़वातीन ने भी इतनी बड़ी तादाद में शिरकत की है। आई एम सो प्राउड ऑफ पीपल ऑफ नॉर्थ, जितना वो बेहतरीन तरीके से ना पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करते हैं, जितना वो हॉस्पिटेबल है, जितने ज़्यादा वो लोगों को वेलकम करते हैं और जितना वो सेलिब्रेट करते हैं अपने कल्चर को, अपने इलाके को, अपने आर्किटेक्चर को, इट्स लवली। और यू गाइज आर इंस्पिरेशन फॉर द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान कि कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। मतलब वो बताते हैं कि हम सिर्फ लिटरेसी रेट में जो है वो बाकी सूबों से अगर कंपेयर किया जाए आगे नहीं है, हम अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात है। खैर जी, यहाँ पर अब वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें, आप लोग अपना बहुत सकेगा इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, लेकिन शफात उससे पहले कोई और अपडेट में देनी है? मैं खुद जानना चाहूँगा कि हमारे पास क्या अपडेट होगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि अपने ज़रा एहतियात करें। हमारी अपडेट्स तो आती रहेंगी, पूरे दिन खबरें चलती रहती हैं, लेकिन एहतियात का दामन जनाब हाथ से ना छोड़ें और मास्क पहने, एक डिस्टेंसिंग रखें सोशल, जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में अपने आप को महफूज रखने के लिए, क्योंकि भाईजान कोरोना बड़ा वहशी हुआ है और बहुत बेरहम हुआ। और दूसरी लहर पे काम ख़त्म नहीं होगा, तीसरी और चौथी लहर भी प्रेडिक्ट कर दी गई है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों से दूर रहें और मास्क पहने। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.